बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ माया खान और मैं हूँ शाहज़ेब अहमद। सब सवेरे पाकिस्तान की आज की जुमे के दिन की एक नई एपिसोड के साथ एक नए आगाज से आपको करते हैं खुशामदीद। शाहज़ेब, एक छोटी सी कहानी अगर इजाजत हो आज की, जो क्योंकि हम लोग रोज कुछ ना कुछ पढ़ रहे होते हैं, देख रहे होते हैं, सीख रहे होते हैं ऑब्वियसली, लेकिन इस कहानी का जो मफहूम है वो शाहज़ेब आपको जरूर बताएंगे। लेकिन छोटी सी कहानी मुख्तसरन बताती हूँ कि एक जंगल में जो सबसे ज्यादा राजा होता है वो शेर होता है। ठीक है, शेर को कहा जाता है भाई बादशाह है, उसकी तो पूरी बादशाही होती है, उसका जोर होता है। अच्छा, एक जंगल में बहुत सारे जानवर थे जिनको वो हड़प जाया करता था। एक दिन बहुत सारे जानवरों ने तंग आकर एक मीटिंग कर ली, बोर्ड में, जैसे हम लोग नहीं सारे बैठते, बोर्ड मीटिंग कर ली। और बोर्ड मीटिंग करने के बाद ये फैसला किया गया, ये इस तरह करके हमारा शिकार करता है, ये बादशाहों की तरह जो है वो एक्ट नहीं करता, इंसाफ नहीं करता, हमारी ही जान को खतरा है। एक काम करते हैं, डील करते हैं और कहते हैं कि भाई तुम हमसे बात कर लो, हम अपने हिसाब से टाइम पर खुद ही एक एक जाके अपनी जान जो है ना वो खुद ब खुद कुर्बान कर देगा। बादशाह राजी हो गया, जानवर जाते रहे। एक दिन तेज तरार खरगोश किया शेर के पास और वो जाकर कहने लगा कि ए बादशाह, ए जंगल के राजा, मैं लेट हो गया, मुझे माफ कर दो। बादशाह बहुत गुस्सा हुआ, मैंने पहले ही कहा था टाइम पर आना, क्यों नहीं आया, मैं छोड़ूंगा नहीं। उसने कहा मुझे जंगल में एक दूसरा शेर मिल गया था और जो कह रहा था कि मैं राजा हूं इस जंगल का। इस राजा को सुनकर गुस्सा आया, इसने कहा कि मैं जाकर देखता हूं ये कौन है राजा जो मेरे जंगल में आके बादशाही करना चाह रहा है। तो वो चला गया खरगोश लेके उसको कुएं में जाके जब करीब पहुंचा तो खरगोश ने कहा राजा, जंगल के बादशाह, शेर जाके देखो वो नीचे आपको आवाजें दे रहा है। शेर ने जाके कुएं में आवाजें लगाई, कौन है जो मुझे ललकार रहा है? तो वहां से आवाज आई गूंजती हुई, कौन है जो मुझे ललकार रहा है? तो उसके बाद क्या हुआ, शेर को आया गुस्सा और वो कूद गया उस कुएं के अंदर। उस खरगोश ने अपनी भी जान बचा ली और तमाम उस जंगल के जानवरों की भी जान, यानी कि बाजू की ताकत से ज्यादा दिमाग की ताकत जरूरी है। मैं आप यही कहना चाह रही हूं जो मैंने आज आपकी कहानी से सीखा। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली, यानी कि बाजुओं की ताकत से ज्यादा अक्ल की, दानाई की, होश की, हवास की, अक्ल का जोर ज्यादा होता है। तो प्रोग्राम का आगाज करने से पहले हम आपको एक दफा फिर बताना चाहते हैं कि बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज होंगी प्रोग्राम के आगाज में। सबसे पहले जो हम आपको बता रहे हैं वो कौन सी खबर है? बिल्कुल, सबसे पहले बढ़ते हैं इंट्रोडक्शन में, हम आपको बताते हैं मुख्तलिफ स्टोरी। सबसे पहले भारत से, जो कि हम इंतहा पसंदी की बहुत सारी आपको एग्जांपल्स दे रहे होते हैं जो भारत से रोजाना की बुनियाद पर स्टोरीज आ रही होती हैं। तो आज हम जिस स्टोरी का जिक्र कर रहे हैं, भारतीय रियासत मध्य प्रदेश में हिजाब के बाद अब हिंदू इंतहा पसंद ने अजान पर भी तनाजा खड़ा कर दिया। और कुछ नौजवान हैं जिनकी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, उसमें वो ये नजर आ रहे हैं कि अगर अजान दी गई तो हम वहां पर लाउड स्पीकर्स लगाएंगे, बड़े बड़े स्पीकर्स लगाएंगे और वहां पर अजान नहीं दी जाएगी। साथ में इस पर एतराज भी किया जा रहा है। एक वीडियो है जिसमें हम देख रहे हैं कुछ नौजवान हैं जो इस तरीके से धमकी दे रहे हैं। साथ में हम ये भी देख रहे हैं कि गाजियाबाद में हिजाब पर पाबंदी के खिलाफ मुजाहरे के दौरान पुलिस एहलकारों की जो बुर्का पोश खवातीन थी उन पर जो तशद्दुद की वीडियो है माया खान, वो भी बहुत वायरल हो रही है। बिल्कुल ऐसा ही है, भारत में मुसलमानों के खिलाफ इंतहा पसंदी बढ़ती जा रही है जो मोदी हुकूमत के लिए नुकसानदेह है। ये सिर्फ हम नहीं कह रहे, ये तज्जियाकार कह रहे हैं, ये दुनिया कह रही है, ये सोशल मीडिया कह रहा है और पूरी दुनिया में इनकी हुकूमत के खिलाफ अब बाकायदा आवाज उठना शुरू हो गई है। मदीना मुनव्वरा के हवाले से एक बहुत अच्छी खबर आई है जो एक ब्रिटिश रिसर्च और सर्वे के मुताबिक कि मदीना मुनव्वरा खवातीन के लिए महफूज तरीन शहर बन गया है। तो एक तरफ हम भारत का जिक्र कर रहे हैं जहां पर खवातीन पर तशद्दुद किया जा रहा है, लेकिन दूसरी जानिब अगर हम सेफेस्ट सिटी की बात करते हैं तो हम जिक्र करेंगे मदीना मुनव्वरा का, जहां पर खवातीन के लिए उसको ये कहा जा रहा है कि वो सबसे महफूज तरीन शहर है। बिल्कुल ऐसा ही है। और साथ में बताया जा रहा है जो कि रिपोर्ट है कि तन्हा सफर करने वाली खवातीन के लिए मदीना मुनव्वरा बहुत सेफ है। अगर वो बाहर निकलना चाहती हैं, सड़कों पर निकलना चाहती हैं तो उनके लिए कोई खतरा नहीं है। साथ में जो मदीना मुनव्वरा में जराइम की शरह है वो भी इंतहाई कम है कंपैरेटिवली बाकी जो ममालिक हम देखते हैं कि टॉप सिटीज आती हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। नंबर 2 पर जो है वो चिंग माई जो कि थाईलैंड का एक आइलैंड है और तीसरे नंबर पर यूएई यानी दुबई को कहा गया है कि खवातीन के हवाले से महफूज तरीन शहर है जहां पर खवातीन के हवाले से जो जराइम की शरह है वो बेहद कम है। सबसे गैर महफूज जगह कौन सी है ये? पेरिस।
طاغی. تو یہ والی بات ہے کہ اگر پیرس جیسے ملک جہاں پہ آبویسلی دنیا کے سب سے بڑے فیشن شوز وہاں ہوتے ہیں, آرٹسٹ وہاں ہوتے ہیں, بڑی یورپ کی بڑی پوری بہت بڑی ملک ہے یہ شاذب, لیکن وہاں پہ خواتین محفوظ نہیں ہیں. یہ بڑی جو ہے وہ تشویشناک بات ہے. اب ذرا بڑھتے ہیں ان موضوع کے اوپر شاذب جن کو جب وہ میں نے منظر دیکھا, آنیسٹلی ہماری ٹیم میں شیئر ہوا کہ ہم یہ کرتے ہیں, اور جب منظر دیکھا نا تو وہ دیکھ کر لگا کہ کیا میں دراصل ایک انسان کو دوسرے انسان, کیا ایک باپ کو اپنی بیٹی یا اپنے ایک لڑکی, ایک بچی اپنے لختے جگر کے ساتھ اس طرح سے پیش آنا دیکھ رہی ہوں. آنکھیں کبھی کبھی یقین نہیں کرتی. بالکل, بیٹیوں کے بارے میں تو یہ کہا جاتا ہے کہ وہ رحمت ہیں, ساتھ میں جیسے کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو مائیں ہیں وہ اپنے بیٹوں سے زیادہ محبت کرتی ہیں, جو باپ ہیں وہ اپنی بیٹیوں سے زیادہ محبت کرتے ہیں. تو باپ اور بیٹی کا رشتہ تو بہت ایک ایسا رشتہ ہے جس پر ایسی کوئی ویڈیو جب سامنے آتی ہے تو سوچا بھی نہیں جا سکتا کہ ایسا ہونا ممکن بھی ہے. لیکن ہم ساتھ میں یہ دیکھ رہے ہیں کہ کچھ ایسی ویڈیو سامنے آئی جو ہم سب نے دیکھی, بہت وائرل بھی ہوئی اور بہت افسوسناک یہ دلخراش واقعہ ہے. جس ہم نے دیکھا کراچی کے علاقے راجپوت کالونی میں ظالم باپ نے معصوم بیٹی کو زمین پر پٹخا اور جس طریقے سے تشدد کیا, پھر اس کو مارا پیٹا بھی, مطلب یہ دیکھا بھی نہیں جا رہا تھا. یہ اس قسم کی ویڈیو آس پاس کے محلے والوں نے روکنے کی کوشش کی اور اس پر اس کا ہاتھ پھر بھی نہیں رکا. وہ مسلسل اپنی بچی کا بازو پکڑ کر, اس کو ظاہر ہے اس کی پاور زیادہ تھی, اس کو وہ مارا جا رہا اور مارنے کے بعد اس کو پٹخ دیا گول پکڑ. مجھے سمجھ نہیں آیا کہ یہ کوئی مطلب دماغ ایسا ہوتا ہے نہیں شاید کھیل ہو, لیکن کھیل نہیں تھا. وہ زخمی ہو چکی تھی, اس کا سر بھی پھٹ چکا تھا. بیٹیاں رحمت ہوتی ہیں, بیٹیاں گڑیاں ہوتی ہیں, بیٹیاں بہنیں بڑی پیار ہوتی, بڑا نرم دل انسان کو جاتا ہے یہ میری بہن ہے, یہ میری بیٹی ہے. اور جب انسان ڈر رہا ہوتا ہے اللہ سے یا کسی اور بہن بیٹی کی طرف ہوتا ہے کہ نہیں ہم بہن بیٹیوں والے ہیں, وہ دل میں ایک نرم دلی آ جاتی ہے ایک بچی کو دیکھ کر. تو یہ کیا اس کی فرسٹریشن تھی, کیا ذہنی مریض تھا, کیا تھا شاذیب؟ کیا تھا؟ اور ساتھ میں آپ ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں کہ کچھ بچے آس پاس سے گزر بھی رہے ہیں, ان کے ذہنوں پر کیا منفی اثرات ہوں گے, وہ کیا سوچ رہی ہوں گی, ان کے ذہنوں پر کیا اس کا اثر پڑے گا. اس طریقے سے ہم دیکھ رہے ہیں گلی کے اندر اس بچی کو پیٹا اور مارا جا رہا ہے. لیکن بعد میں جی ہاں ہمارے جو نمائندہ 92 نیوز ہیں ان کی طرف بڑھتے ہیں. ان کی طرف بڑھتے ساتھ ہیں کہ اچھی طرح سمجھا کر چھوڑ دیا گیا, ایکشن یہ لیا گیا اس شخص کے حوالے سے, تحریری معافی نامہ بھی لکھوایا گیا. تو اس پر مزید بات کر لیتے ہیں. نمائندہ 92 نیوز فیاض یونس ہمارے ساتھ موجود ہیں. فیاض, سب سے پہلے تو بتائیے گا پورا واقعہ کیا ہے اور پولیس نے اس کے بعد کیا ایکشن لیا؟ جی بالکل, یہ سی سی ٹی وی فوٹیج جو ہے گلشن ٹاؤن کی فوٹیجز ہے جو راجپوت کالونی کی ہے, جو منظر عام پر آئی ہے. اس سی سی ٹی وی فوٹیج میں والد کو اپنی کم عمر بچی جس کی عمر 11 سال ہے اس پر تشدد کرتے ہوئے دیکھا جا رہا ہے. ساجد حسین ہے جو ملازمت کرتے ہیں, گردوں کے مریض ہیں, پولیس کے مطابق کافی زیادہ ڈپریشن کے شکار ہیں. یہ اور ان کی اہلیہ روزانہ ملازمت پر جاتے ہیں اور ان کے جو 4 بچے ہیں چھوٹے وہ گھر میں ہوتے ہیں. اور سب سے بڑی بیٹی تھی جس پر یہ تشدد کر رہے تھے. اور تشدد کی جو ابتدائی طور پر پولیس کی جانب سے وجوہات بتائی گئی ہیں وہ یہ ہے کہ ان کے ذمہ تھا کہ یہ اپنے چھوٹے 3 بہن بھائیوں کے ساتھ گھر میں موجود رہیں. والد اچانک گھر پر آئے تو ان کو جو ہے بڑی بیٹی نظر نہیں آئے, وہ اس کو ڈھونڈتے رہے. جیسی وہ ملی تو اس پر انہوں نے تشدد کرنا شروع کر دیا. اور تشدد اتنا زیادہ کہ عام لوگ بھی کسی ملزم پر نہیں کرتے. اور یہ سفاک شخص جو ہے اپنی بیٹی پر جو 11 سالہ ہے اس کو کافی زور سے اس نے اٹھا کر پھینکا, جس کی وجہ سے اس کے سر میں چوٹیں آئیں. اطلاع ملنے پر پولیس نے جو ہے والد ساجد حسین کو حراست میں لے کر مبینہ ٹاؤن تھانے منتقل کیا تھا, جہاں ان سے تحریری طور پر معافی نامہ لکھوایا گیا ہے. کیونکہ پولیس کے افسران کا کہنا ہے کہ یہ جو فیملی ہے کافی زیادہ غریب ہے. اگر ان کے والد کے خلاف قانونی کارروائی کی جاتی ہے تو جو 4 بچے ہیں وہ کافی زیادہ پریشان ہوں گے. ان کے جو روزانہ یہ والدین کماتے ہیں تو وہ تمام تر بچے کھاتے ہیں. ان کے والد کو پابند کیا ہے کہ اگر آئندہ وہ ان بچوں پر تشدد کریں گے تو ان کے خلاف جو ہے سخت قانونی کارروائی کی جائے گی. اور جو سندھ حکومت کے جو محکمے ان سے بھی رابطہ کیا جائے گا تاکہ وہ بھی اس تمام تر کیس میں ان کی مدد فراہم کر سکے. بہت ہی عجیب سی یہ جو اپڈیٹ ہے آج کی, بتانا ضروری تھا. کیا معاملہ ہے, کیا ماجرا ہے, بچی کی حالت کیسی ہے شاذیب؟ اس کے چھوٹے بہن بھائی بھی سنا ہے کہ چھوٹے بہن بھائی تھے, بڑی تھی, نہیں ملی تھی گھر پر, تو باپ کو غصہ آ گیا, اس نے کہا کہ مجھے معاف کر دو, آئندہ نہیں کروں گا. مطلب کیسے, مطلب آپ کی فیلنگ کیسے تھے؟ وی ریلی نیڈ ٹو نو کہ بیسیکلی کیا انسان کیسی کیفیت ہو جاتی ہے, نفسیات کیسی ہو جاتی ہے, کیسے اس کے ایموشنز اس کو ہٹ کر جاتے ہیں, اور ٹریگر پوائنٹ کیا ہوتا ہے, وہ کیوں ایسی حرکت کرتا ہے. بالکل, تو اسی معاملے پر بات کرنے کے لیے ہمیں اسٹوڈیوز میں جوائن کیا ہے ماہر نفسیات عروج موئی صاحبہ نے. عروج صاحبہ کیسی ہیں آپ؟ السلام علیکم, گڈ مارننگ. عروج صاحبہ, یہ ویڈیو ہم سب نے دیکھی جس طریقے سے ایک باپ اپنی 11 سالہ
वाला बेटी पर तशद्दुद क्या कर रहा है, आप क्या समझती हैं? जैसे कि बताया जा रहा है कि माँ बाप दोनों काम करते हैं, गरीब घराने से हैं, उनके जो बच्चे हैं छोटे बच्चे भी हैं, आप क्या समझती हैं, क्या ये घर के हालात हैं उसकी वजह से ये ज़हनी कैफियत है या कोई और वजह भी हो सकती है? ये जो मुजाहरा है जिस चीज़ का हो रहा है, जिस तरह से वो बाप मार रहा है बच्ची को, तो वो बेसिकली शो कर रहा है कि द फादर इज़ फ्रस्ट्रेटेड. वो फ्रस्ट्रेशन का वो लेवल शो कर रहा है कि उसको समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ, और वो उसको मारना शुरू करते हैं अंधाधुन. अच्छा, इसका कोई रीज़न नहीं कि फ्रस्ट्रेटेड है तो मार सकता है, ये नहीं कर सकता, कोई बाप नहीं कर सकता. बच्चे की अपनी एक इज्जत नफ्स होती है, अपनी एक राइट होता है. तो ये जो इसका एक्शन है वो गलत है, लेकिन जी इसके पीछे जो उसके पीछे रीजंस होंगे वो सारे रीजंस यही है कि या फ्रस्ट्रेशन में बहुत होगा, या हो सकता है छोटे भाई बहनों की जिम्मेदारी वो बेटी पे रख के गया हो, जब वापस आया तो वो डर के मारे से नहीं मिली और उसको ये होगा मेरे छोटे बच्चों का क्या होगा, तो उसने जाके फ्रस्ट्रेशन सारी बच्ची पे निकाल दी. लेकिन बार बार रोकने के बाद वो जो नहीं रुका है, दैट मीन्स एक स्टेट आता है, पता नहीं कभी आप लोगों ने एक्सपीरियंस किया नहीं हो, हमने तो किया अपनी जिंदगी के अंदर, कि गुस्से का वो लेवल आता है जहाँ पे आपको कुछ दिखता नहीं है. यू स्टार्ट फीलिंग अंधे हो जाते हैं, गुस्से में अंधा हो गया. तो वो जो फ्रस्ट्रेशन का लेवल है इस बाप का, वो ये है कि उस वक्त वो अंधा हो गया है गुस्से में, क्योंकि उसको पता है कि मैं एक कॉन्शियस आदमी हूँ, रोड पे मार रहा हूँ, तो वो रुक जाते हैं लोगों के बोलने से, बट वो रियलाइज नहीं कर रहा है कि मैं रोड पे मार रहा हूँ, मुझे कोई रोक रहा है. वो मारे जा रहे हैं बिकॉज उसकी फ्रस्ट्रेशन का लेवल बहुत ज्यादा है, जहाँ पे तो समझ नहीं आ रहा है कि मैं उसको निकालूं कैसे. So that is one of the reason कि जिसकी वजह से ठीक है. यानी कि 11 साल की ये बच्ची है, इसके ऊपर जो सर आपने कहा उरूज के छोटे बहन भाइयों की जिम्मेदारी वो छोड़ कर गया था, और वो जो हमें पता चला कि हाँ भाई वो नहीं मिली उस जगह पर, तो वो बाप को गुस्सा आ गया और आपने कहा वो अंधा हो गया. यस, आई एग्री कि वो एक ऐसे पॉइंट पर आ गया होगा कि उसको समझ नहीं आ रहा होगा कि मैं अपना गुस्सा कहाँ निकालूं, लेकिन उसमें ये भी पता चल रहा है कहीं ना कहीं हमारे जराए से कि वो बेरोजगारी भी थी, महंगाई की वजह से फ्रस्ट्रेटेड हुआ था. अब बात समझ नहीं आती कि वो जो बच्ची के ऊपर जो उसका असर पड़ा होगा रूज, वो तो नहीं समझेगी ना 11 साल की बच्ची के, यार ये कैसा मेरा बाप है, इसको कहीं और गुस्सा आया तो उसने मुझ पर निकाल दिया. सही. अच्छा, इसके अंदर ये होता है कि जो आपने बात की ना माशी हालत जो है, वो डेफिनेटली मेन 80% 90% वो रोल वही प्ले करती है कि वो एक थक हार के बाप आ रहा है बाहर से, जो घर में चीज़ें अफोर्ड नहीं कर पा रहे, खाना नहीं दे पा रहे, उसके बाद वो देख रहे हैं मेरे जो बाकी 3 बच्चे हैं जिसकी जिम्मेदारी किसी पे थी उसको कोई नहीं संभाल रहा है, तो फ्रस्ट्रेशन का लेवल डेफिनेटली वो एक बिल्डअप होता है जो उसका निकला होगा. जहाँ तक बच्ची की बात है, वो तो एक टर्म है PTSD, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर. वो हम समझते हैं सिर्फ वो उन एजेस को होता है, या जो एज में बड़ी होती है, या जिनके साथ कोई बहुत बड़ा इवेंट हो गया. जब अपने बच्चे को, ये सब उन आपके नाजरीन के लिए, जो बच्चे को, छोटे बच्चे को नहीं थप्पड़ ही मार देते सिर्फ कि इसको मैं सिखाने के लिए शेर की आंख करूंगा, उस बच्चे को भी PTSD हो सकता है. आप बच्चे का कॉन्फिडेंस तोड़ देते हो, आप बच्चे की खुद एतमादी तोड़ देते हो, उसकी आप सेल्फ रिस्पेक्ट को हर्ट करते हो. तो ये सिर्फ ये नहीं कि उससे मार दिया, माफी मांगी, खत्म हो गया. ये बच्ची के अंदर ये जो इवेंट है वो इम्बेड हो गया है. अब वो कुछ भी करेगी, करने से पहले वो डरेगी मेरा बाप मारेगा तो नहीं, कोई मारेगा तो नहीं, और ये होगा चाहे उसको आप कितना भी कहें कि नहीं ओवरकम कर जाएगा. अच्छा, हमारे यहाँ पे मेंटल हेल्थ को कि ये PTSD जैसी कोई चीज एग्जिस्ट करती है, उसको इतना सीरियसली नहीं लिया जाता. वो कहते बस हो गया ना, बच्ची बड़ी होगी भूल जाएगी. बच्चे भूलते नहीं हैं, बच्चों की शख्सियत का वो हिस्सा बन जाता है. तभी आप देखें हमारे यहाँ पर एक एक्चुअली इफ यू नो दैट कि बहुत सारे, अगर आप बैंकर्स को देखें या बहुत सारे आप CEOs को देखें, उनमें वो ठीक है अपने काम में बहुत अच्छे होंगे, लेकिन वो कॉन्फिडेंस नहीं हो कि वो लोगों से डील कर सकें, क्योंकि बचपन में हो सकता है मार खाई हो, डांट खाई हो, किसी ने उनको स्नैप किया. अच्छा, जिस तरीके से बताया जा रहा है कि गरीब घराना है, मसाइल भी बहुत होते हैं, आजकल हम देख रहे हैं कि मुआशी हालात भी लोगों के बहुत ज़्यादा ख़राब होते हैं, और उसमें कम आमदन वाले अफराद के लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है गुजारा करना. तो ऑलरेडी बड़े फ्रस्ट्रेटेड होते हैं, छोटी छोटी बातों में गुस्सा निकालते हैं और जो है वो पुरतशद्दुद हो जाते हैं. तो आप समझते हैं कि ये भी एक वजह है मुआशी हालात ख़राब होना, कि वो पुरतशद्दुद वाक़यात जो हैं, ये पुरतशद्दुद जो सोच है वो परवान चढ़ रही है. आप देखें, अगर इफ़ यू थिंक अबाउट सिविल वॉर्स क्यों होती है? एक ही शहर में, एक ही मुल्क में लोग क्यों लड़ते एक दूसरे से? क्योंकि उनके पास तो खाने के लिए कुछ ना हो, या उनकी माशी हालत खराब हो, इकोनॉमी खराब हो. द सेम थिंग इज हैपनिंग. अभी लोग घरों में लड़ रहे हैं, अपने बच्चों को मार रहे हैं, अपनी बीवियों से लड़ रहे हैं, फ्रस्ट्रेशन वहाँ बढ़ रही है. आपको क्या लगता है घरों से बाहर नहीं निकलेगा? दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट रीजन जिसकी वजह से आपका घर का जो सरबराह है वो फ्रस्ट्रेटेड होता है, बिकॉज उसको घर में अपने बच्चों को खाना देना है. जब वो नहीं दे सकता तो वो बेचारगी की सूरत में जब कुछ समझ नहीं आया तो उन्हीं पे गुस्सा उतारता है. ये बहुत बड़ा रीजन है, इसको आप बिल्कुल भी निगलेक्ट नहीं कर सकते. यस, द फादर नीड्स हेल्प, उसको भी जरूरत है कि वो अपने आप को दिखाए, लेकिन मोर देन दैट अगर मुझे लगता है उसकी माशी हालत बेहतर होती या उसके पास इतनी स्टेबिलिटी तो मेरे बच्चे खा
पी रहे हैं, जिम्मेदारी बड़ी बच्ची पे इतनी, वो 11 साल की बड़ी बच्ची है और अगर उस पर वो जिम्मेदारी थी छोटे भाइयों की, वो भी गलत है। वो बच्ची खुद ही इतनी कम से छोटी है, उस पे क्या जिम्मेदारी कोई डालेंगे? पता नहीं क्या लेने निकली होगी, पता नहीं क्या दिल चाह रहा होगा, उसके बाहर दोस्त होंगे, क्या हो क्या नहीं होगा, लेकिन उसको ये नहीं पता कि उसका रिएक्शन इतना बड़ा होगा। तो बच्ची 11 साल की बच्ची को आपने किसी की जिंदगी का अकाउंटेबल अगर रखा है बच्चों का, वो भी गलत है। लेकिन आपके पास रास्ता क्या है फिर? हम सब चले, इफ वी कैन अफोर्ड वी कैन कीप अ नैनी, वी कैन कीप समवन टू टेक केयर ऑफ देम। जब माँ बाप दोनों काम करते हैं तो जाहिर है फिर वो एक बड़ी क्या बहन करेंगे? कोई बड़ी बहन और 11 साल की बड़ी बहन, उसका क्या उससे क्या एक्सपेक्ट? उरूज, एक सवाल है मेरे जहन में आ रहा, वो माँ बाप या वो लोग जो उस थॉट प्रोसेस पर ज्यादा बड़ा रिएक्शन देते हैं, अगर ये हो जाता तो दरअसल तो नहीं हुआ, बच्चे उसके सेफ थे, बड़ी भी सेफ थी, सोचते थे बड़ी को कुछ हो गया होता, कोई एक्सीडेंट, कोई चोट लग गई होती उसको, कहीं गिर जाती वो, खुदा ना खास्ता कोई और वाकया उसके साथ पेश आ सकता था, है शाज़ेब। लेकिन उस फ्रस्ट्रेशन और वो थॉट की बेसिस पर कि अगर कुछ हो जाता उनको तो तुम्हारे ऊपर निकाला, ये अगर जो इमेजिनरी है उसकी बेसिस पे बहुत कुछ रिएक्शंस नहीं निकलते। बिल्कुल, दो अगर है और आपने तो उन सारे अगर उसको डील भी किया। एक तो अगर ये है कि कुछ हो जाता छोटे भाइयों को तो गुस्से में आ गया। दूसरा अगर ये हो सकता है, अब आपने ये भी सोचा, मुझे नहीं पता बिकॉज आई डोंट नो द फादर पर्सनली, कि बच्ची को कुछ हो जाता तो किसी ने अगवा तो नहीं कर लिया, किसी ने कुछ कर तो नहीं लिया, बच्ची मिल नहीं रही थी ना उसको, तो मे बी उसके जहन में वो भी एक थॉट बिल्कुल एंड तक गया हो। अच्छा, जो बंदा फ्रस्ट्रेटेड होता है ना, वो हमेशा एब्सोल्यूट में रॉन्ग सोचता है। हाँ, एब्सोल्यूट में रॉन्ग है कि यार एक्सट्रीम पे कि यार अच्छा ये अगर ये सब हो जाता तो, अच्छा ये निशानी डिप्रेशन की भी है। डिप्रेशन में आपको होप नहीं दिखती, आप स्ट्रेस्ड होते हो, तो जब आप इन सब कंडीशन में होते हो तो आप हमेशा एक्सट्रीम पे जाके सोचते हो कि अगर ये सब हो जाता तो आप उस एक्सट्रीम के अंदर आपका रिएक्शन तो निकलेगा ना। अच्छा, बहुत सारे लोग को इन्वर्ट हो जाते हैं, डर जाते हैं, रोना शुरू कर देते हैं, बहुत सारे बात एक्सट्रोवर्ट होकर मारना शुरू कर देते हैं। सो मे बी दिस पर्सन मस्ट बी थिंकिंग समथिंग टू दी एक्सट्रीम, जहाँ पे हो सकता है दूसरे बच्चों की जान के लिए या इसी बच्ची की जान के लिए, क्योंकि आपने एक बात तो है, आई डोंट फील दैट दिस फादर हैज अ प्रॉब्लम विद द जेंडर। बच्ची है एक मारूस को, वो प्रॉब्लम नहीं है। तो मुझे लगता है मे बी ये हो सकता है कि उससे फ्रस्ट्रेशन या उसके खुद के ज़हनी तवाज़ुन में उसे बिल्कुल एब्सोल्यूट पे जाके नेगेटिव सोचा और उसके साथ उसका ये रिएक्शन निकला। राइट, थैंक यू सो मच रोज, एंड फाइनली यू वर ऑन द शो। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब के, बताएंगे फॉर योर टाइम एंड लेट्स प्रे इंशाल्लाह कि हम इस तरह की चीज़ों को और भी आगे जो है अवेयरनेस के तौर पे फैला सकें एंड डिस्कस कर सकें। थैंक यू फॉर योर टाइम, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। तो ये तो हमने जिस तरीके से एक बड़ा अफसोसनाक वाक़या था उस पर पूरी डिटेल्स जानी, और जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि नफ्सियात पर असर पड़ सकता है, वो सारी वजूहात भी हमें अरूज साहिबा ने बताई। लेकिन आगे बढ़ेंगे और बहुत सारे मौज़ूआत हैं जिस पर हमने आज बात करनी है, बहुत सारी स्टोरीज हैं, बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरीज भी हैं। लेकिन जब हम बात करते हैं सूरह यासीन और सूरह रहमान की शान की, चारों कुल का खूबसूरत अंदाज़े बयां की, और हम देखते हैं कि हर हर्फ में बसी है अकीदत की चाशनी, 4 इल्हामी किताबें उतरी, मौज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कलाम अल्लाह की तासीर हर बंदा मोमिन के दिल पर असर रखती है। यही वजह है कि हम देखते हैं कि पाकिस्तान में इज़हार मोहब्बत, वो भी कुरान पाक से, वो भी बड़ा मुख्तलिफ है। बेशक ऐसा ही है, यही वाली बात है कि यही वजह है कि पाकिस्तान में जो कुरान मजीद से मोहब्बत का तरीक़ा ही अलग है, अलग अलग तरह से लोग अपनी अकीदत का, अपनी मोहब्बत का, अपनी अल्लाह से इश्क का, हकीकी का जो है वो इजहार करते हैं। और अल्लाह जिसको जिस कामों के लिए चुन ले, मैं सिर्फ यही समझती हूँ कि ये अल्लाह के काम होते हैं, अल्लाह जिनको चुनता है। बिल्कुल, हम जैसे कि जिक्र कर रहे हैं कराची में दुनिया के सबसे बड़े गोल्ड प्लेटेड कुरान पाक के नुस्खे की तैयारी के हवाले से, और साथ में आपको बताएं कि शाहिद रसाम साहब के मुताबिक इस नुस्खे के लंबाई 2 मीटर और साथ में 2.6 मीटर चौड़ाई है। दुबई एक्सपो में दुनिया के इस सबसे बड़े कुरान पाक के नुस्खे की नुमाइश भी जारी है। इसी हवाले से आज हम बात करेंगे। शाहिद रसाम साहब में ज्वाइन कर चुके हैं स्टूडियो में। सर, आपको खुशामदीद कहेंगे, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? ठीक ठाक है। शाहिद साहब, जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि आपके तैयार करदा कुरान पाक के जो अजीम नुस्खे हैं वो दुबई एक्सपो में जो है वो पेश किए जा रहे हैं, कितने बड़े एजाज़ की बात है? सबसे पहले तो ये बताइएगा। नहीं, इसमें कोई तो खैर कोई शुबे की बात नहीं कि अपने ये एक बहुत बड़ा एजाज़ मेरे लिए भी है, मेरी पूरी टीम के लिए है, पूरे मुल्क के लिए है कि रब्बुल करीम ने इस काम के लिए हमें मुंतखब किया। बेशक ऐसा है, बेशक ऐसा है। गोल्ड प्लेटेड कुरान पाक के नुस्खे की तैयारी कहाँ तक पहुँची? हमने उसके बारे में बहुत जिक्र सुना, उसकी आपकी तैयारी के बारे में आई थिंक बहुत ज़्यादा रिपोर्ट्स भी हुई। शाहज़ेब, आपने भी गालिबन जो है गाए बगाए हम लोगों को अपडेट रखा, कहाँ तक पहुँची है उसकी तैयारी? देखिए, इस पर तो 5 साल पहले काम शुरू हुआ था और इस पर जारी है। इसका एक हिस्सा दुबई एक्सपो में सूरह रहमान की शक्ल में, क्योंकि सूरह रहमान को वैसे भी
قرآن پاک کا دل کہا کہا جاتا جاتا ہے. ہے. اور اس میں جو بیسک میرا آئیڈیا یہ تھا کہ ایکسپو کا آئیڈیا بھی یہی ہے نالج کے اوپر. تو میں سمجھتا ہوں کہ خدا کے بہت سارے قیمتی نعمتیں ہیں, ان میں سب سے عمدہ نعمت جو ہے وہ نالج ہے. تو اسی کی بنیاد پہ ہم نے سورہ رحمان کا انتخاب کیا اور سورہ رحمان کی ایگزیبیشنز جو ہے دبئی ایکسپو میں جاری ہے. شاہ صاحب جس طریقے سے ہم دیکھ رہے ہیں اس قرآن پاک کو, اس میں ہر صفحے پر بہت وقت لگتا ہوگا, جی ہم نے پہلے بھی یہ ذکر کیا تھا, اور بڑا یہ وقت لگانے کے بعد بڑے فوکس کے ساتھ اس پر کام ہوتا ہوگا. ایک صفحہ تیار کرنے میں کتنا وقت لگتا ہے اور اس کے اندر کس طریقے سے کام کیا جاتا ہے, جیسے کہ گولڈ پلیٹڈ کا ہم ذکر کر رہے ہیں؟ دیکھیے یہ جو جب میں نے اس کام شروع کیا تو شروع کے 2 صفحات بننے میں 2 سال لگے تھے. تو جس پہ انور مقصود صاحب کہنے لگے کیا تمہارے پوتے اس کو مکمل کریں گے. تو خیر پھر میں نے اپنی پوری اسٹوڈنٹس کی پوری ٹیم ڈیولپ کی, ان کو ٹرین کیا. تو اب الحمدللہ اس کے اوپر کام بہت تیزی سے جاری ہے, اور سورہ بقرہ کا ایک حصہ مکمل ہو چکا ہے, اور جی ہاں آگے بھی. تو اصل میں یہ کام اتنا بڑا ہے, ایک تو اس کا کمبینیشن بہت یونیک ہے کہ اب تک کی تاریخ جو ہے 1400 سال سے زیادہ کی, اس میں قرآن پاک لکھا گیا ہے, کسی نے کاسٹ نہیں کیا ہے. تو یہ ایک تو یہ کاسٹ کیا گیا ہے, گولڈ پلیٹڈ میٹل ہے. پھر یہ کمبینیشن ہے کینوس کا اور اپنے میٹل کا. پھر میرے لیے بہت امپورٹنٹ بات ہے کہ کسی بھی پیس آف آرٹ کی لائف کیا ہے, تو اس کی لائف ہزاروں سال ہے. تو یہ ایک بہت بڑی اس کی اپنے خوبی ہے. پھر اس میں جو کینوس پہ جس طریقے سے ڈیزائن ڈیولپ کیا گیا ہے وہ ایک خاص ٹیکنیک میں, دیٹ از کالڈ گلیزنگ ٹیکنیک. تو اس کی جو کہ اس کی لائف کو اپنے ہزاروں سال پہ محیط کر دیتا ہے. پھر میٹل جیسے آپ جانتے ہیں, میٹل کی اپنی وہ ہے. دوسری ایک اور بات ہے اس کے اندر, وہ یہ ہے کہ آپ اگر آپ اس کو دیکھیے, اس کے امیجز دیکھیں گے یا آپ اس کو وہ دیکھیں گے, اس میں جو ٹیکنیک منیچر پینٹنگ میں استعمال ہوتی ہے وہ اس کے ڈیزائن, جی اس کے ڈیزائن میں ہم نے وہ کی ہے. تو بہت ڈیٹیلنگ ہے یہ, تو بہت ہی ٹائم کنزیومنگ. بیسیکلی جو آپ نے جانرا بھی چنا ہے نا وہ بھی بہت چلتی ہے, کہ آرٹ کی اسٹوڈنٹ رہی ہوں تو اس لیے وہ منیچر کی جو تیاری میں اور اس کی جو تفصیل, اور پھر اس کے بعد قرآن, اس کی عقیدت, اس کی محبت, وہ الگ. آپ نے اس سفر میں بہت سارے لوگوں سے جو ہے وہ اپنی مدد کی اپیل کی. اگر بات کریں حکومت سندھ اور حکومت پاکستان, تو آپ کو کوئی سپورٹ حاصل ہوئی؟ دیکھیے چونکہ شروع تو میں نے اپنے جذبے, اپنی محبت سے شروع کیا تھا, اور اس وقت اب یہ یہاں تک ہم پہنچ گئے آپ لوگوں کی محبت اور سپورٹ کی وجہ سے, کہ اس وقت یہ دبئی ایکسپو میں اراؤنڈ 192 کنٹریز ہیں, ان میں دیٹ از دی ہائی لائٹ آف دیٹ ایکسپو. تو یہ ایک بہت بڑے اس کی بات ہے. لیکن اس طرح کے جتنے بڑے پروجیکٹ ہوتے ہیں, جو جائگینٹک پروجیکٹ ہیں, وہ وداؤٹ گورنمنٹ یا انسٹیٹیوشنز کی سپورٹ کے مکمل نہیں ہوتے. بالکل صحیح. 550 پیجز ہیں, 80,000 ورڈز ہیں, 300,000 جو ہے اس کے آراب ہیں, الف لام میم سے لے کے ناس تک جو ہے وہ بہت, تو کافی اٹس سچ اے ہیوج پروجیکٹ. اور پھر اس کا جو گریٹر کانسیپٹ ہے وہ یہ ہے کہ اس کا ایک قرآن میوزیم بنے گا, جہاں پہ یہ کتاب کی فارم میں نہیں ہے, جی الگ الگ صفحے, تو الگ الگ صفحات اس کے, جیسے آپ دبئی ایکسپو میں جو اپنے 6 صفحات ڈسپلے ہوئے ہیں, تو وہ پورا بالکل ہیوج پینٹنگز کی فارم میں ہے. تو اب سوچئے آپ وہ 6 صفحات کے لیے یہاں پہ 550 صفحات ہوں گے اس کے, تو اس کا پورا ایک ہیوج بہت ہی قرآن میوزیم جگہ چاہیے, اس کو مخصوص اس کے لیے کرنا پڑے گا. شاہ صاحب جس طریقے سے ہم یہ بات کر رہے ہیں اور ہم دیکھ رہے ہیں اور آپ بتا بھی رہے ہیں کہ 5 سال لگے ابھی تک جتنا کام ہوا ہے, جس میں آپ بتا رہے ہیں کہ سورہ رحمان مکمل ہوئی ہے اور سورہ بقرہ پر ابھی کام جاری ہے. تو سر یہ کمپلیٹ کرتے کرتے قرآن پاک پورا کتنا وقت لگتا ہے, کتنے لوگ ابھی کر رہے ہیں اس پہ کام؟ 200 سے زیادہ آرٹسٹ, کیلیگرافرز, پینٹرز, اسکالپٹرز, ڈیزائنرز کام کر رہے ہیں اس کے اوپر, اور یہ اگلے 2.5 سے 3 سال میں مکمل ہو جائے گا. جیسے ہی اصل میں اب جہاں تک تو ہم اپنے ریسورسز سے اس کو لے کر آ گئے, لیکن اب آبویسلی اس کے لیے ہمیں گورنمنٹ اور یا بڑے انسٹیٹیوشنز لائک دی آغا خان فاؤنڈیشن, یا جو یہ کام کرتے رہتے ہیں اس طرح کے, ان کی سپورٹ بہت ضروری ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. تو دبئی میں بھی جو ایکسپو ہوئی ہے مایا, ہمیں اس کے بارے میں بھی جاننا ہے کہ اس میں جب یہ نمائش کی گئی خاص طور پر اس قرآن پاک کی, تو کیا رسپانس تھا لوگوں کا, کیا جو ہے وہ کہنا تھا اس پر؟ دبئی ایکسپو میں جب یہ ایگزیبٹ ہوا ہے تو اس کا بہت ہی اوور ویلمنگ رسپانس تھا, اور جتنے پاکستان ایکسپو جو ہے, پاکستان پویلین جو ہے, وہ ون آف ٹاپ 5 موسٹ وزٹڈ پویلینز میں سے. لیکن جس دن سے یہ ڈسپلے ہوا ہے اس کی تعداد میں وہ ڈبل ہو چکی ہے. کیا بات ہے. اور بہت لوگ, اچھے سے مسلم ہی نہیں,
दुनिया भर से आए हुए लोग उसको अप्रिशिएट कर रहे हैं। इवन जब इसकी ओपनिंग हुई है उसके 3 दिन बाद मलाला यूसुफजई आई, वो बहुत उन्होंने अपने मोहब्बत का और उसका इजहार किया और बहुत काम को सराहा। शायद साहब मैं यही पूछना चाह रही थी, आपके सवाल से जुड़ी हुई एक सवाल जहन में आया कि जब आपके पाकिस्तानी आपको आके वहां पर मिले तो वो कह रहे होंगे हम भी पाकिस्तान, ऐसा होता है ना जब आप कोई पाकिस्तानी बाहर मिलते तो कहते हैं आप भी पाकिस्तान से। पाकिस्तान से कहाँ है? कराची में पाकिस्तान में आप मिले तो कोई भी ना पूछे, लेकिन आप मुल्क से बाहर होते हैं तो आपको कहते हैं हम पाकिस्तान से। तो पाकिस्तानी आपसे आके मिले तो क्या उनका रिएक्शन था, क्या कहा उन्होंने? नहीं, दे वर ऑल वेरी हैप्पी। मुझे हैरानी हुई बहुत ज़्यादा कि ऐसे ऐसे लोग आके अपने अकीदत मोहब्बत का इजहार करते बल्कि दुआएं दे रहे थे, और सबकी एक बात थी कि इंशाअल्लाह ये मुकम्मल होगा, और ये मेरा कन्विक्शन है कि इंशाअल्लाह ये ज़रूर मुकम्मल होगा और इसका पूरा कुरान म्यूज़ियम बनेगा और इसको दुनिया देखेगी कि अपनी नौइयत का पहला अपने म्यूज़ियम है जिसमें इस तरह का काम डिस्प्ले हुआ। तो जिस तरह से आप बता रहे हैं कि 3 साल अब प्रोबेबली लगेंगे, 2.5 से 3 साल जिसमें मुकम्मल हो जाएगा, तो फिर म्यूजियम के हवाले से कोई बातचीत अभी आपकी चल रही है, कोई प्लान्स आ रहे हैं उसके सामने? बात भी चल रही है मुख्तलिफ लोगों के साथ, और जिस तरीके से असल में यूई पवेलियन ने भी हमें वो किया था कि हम वहाँ इसको एग्जिबिट करें, लेकिन चूंकि बीइंग अ पाकिस्तानी हमने कहा नहीं, पाकिस्तान से हमारा ताल्लुक़ है, ये पाकिस्तान के लिए एजाज़ की बात है, तो इसलिए इसको हमने पाकिस्तान पवेलियन में अपने डिस्प्ले किया। और मैं उम्मीद करता हूँ कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इसको न सिर्फ ये कि अपने इसको पैटर्नाइज करेगी बल्कि इसको ओन करना चाहिए, क्योंकि ये तारीखी काम है, और ये सिर्फ मेरे लिए, मेरी टीम के लिए नहीं बल्कि इस मुल्क के लिए भी एक प्राइड की बात है। आपके तमाम जो आपके आर्टिस्ट टीम है उनके साथ ढेरों दुआएं हैं, क्योंकि जब शाहजेब ने कवर किया था और देखा तो मैं इतनी मेस्मराइज थी कि मैंने कहा ओह माय गॉड शाहजेब दिस इज सो ब्यूटीफुल। आई मीन एक तो अल्लाह पाक का कलाम, उसमें अपनी राहत अलग है, फिर वो पाकिस्तान से कुछ हो रहा हो उसकी खुशी अलग है, और जो खूबसूरती से एग्जैक्टली तैयार किया उसकी खूबसूरती अलग है। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड ऑल द बेस्ट टीम एंड योरसेल्फ, एंड इंशाल्लाह हम जरूर देखेंगे। यहाँ पे छोटा सा वक्फा लेते रहिएगा हमारे साथ। सुबह सवेरे पाकिस्तान में अभी बहुत सी और चीजें हैं जो आप बिल्कुल मिस करना नहीं चाहेंगे। प्लीज डू स्टे विद अस। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं सुबह सवेरे पाकिस्तान, माया खान और शाहजेब अहमद के साथ। बहुत सारी खबरें हैं, बहुत सारे सेगमेंट्स हैं जिसमें हम आपको मुख्तलिफ मौज़ूआत पर बात करते नजर आएंगे और हम उस पर डिस्कशन कर रहे होंगे। लेकिन उससे पहले एक खबर है जो आपको बताने जा रहे हैं, और वो है बिल गेट्स के हवाले से। माइक्रोसॉफ्ट के शरीक बानी और समाजी जो कामों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने वाले बिल गेट्स हैं वो दौरे पाकिस्तान पर हैं, और हम देख रहे हैं इनको दौराने जो उनका इस वक्त दौरा चल रहा है उसमें हिलाल पाकिस्तान के एजाज से भी नवाजा गया है। साथ में गेट्स को पाकिस्तानी अवाम की फलाह बहबूद के लिए ताउन और इंसदाद पोलियो मुहिम के लिए उनकी खिदमात के एतराफ में सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने हिलाल पाकिस्तान अवार्ड से नवाजा है। क्या बात है, जबरदस्त। और इसी एक और अपडेट के साथ एक और अपडेट शाहजेब, अगर हम आगे बढ़े आपकी याद के साथ। बिल्कुल नहीं, इसमें कुछ और बातें अच्छा और बातें हैं बतानी, बिल्कुल सही है। बिल गेट्स ने वज़ीर आज़म इमरान खान से भी मुलाकात की है, और ये वन ऑन वन मुलाकात हुई, उनकी बहुत सारी इसमें बातें भी हुई, और ये भी कहा कि पाकिस्तान के पास पोलियो का खात्मा करके तारीख रकम करने का मौका है। इस तरीके से हम पोलियो का जिक्र भी करते हैं कि पूरे 1 साल में कोई केस रिपोर्ट नहीं हुआ, और पिछले साल भी हमने देखा सिर्फ 1 केस रिपोर्ट हुआ था। तो इस तरीके से हम बिल्कुल ऐसा ही खात्मे की तरफ जा रहे हैं। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। बिल गेट्स ने एनसीओसी के मुख्तलिफ इक़दाम जैसे कि आपने बताया बिलखुसूस स्मार्ट लॉकडाउन और माइक्रो स्मार्ट लॉकडाउन की हिकमत अमली की निफाज और पाकिस्तान की वैक्सीन इंतजामी से मुताल्लिक गहरी दिलचस्पी का इजहार किया। वाज वेरी कीन टू नो एग्जैक्टली हाउ आर वी फेसिंग द चैलेंजेस, किस तरह हम उनको पास थ्रू कर रहे हैं, किस तरह हम उनको एक्चुअली उन चैलेंजेस को जो है वो पार कर कर आगे बढ़ते जा रहे हैं। वो हमेशा से इस तरह के रहे हैं, उनको बड़ा डिटेल में जिस चीज़ें वो घुसते हैं वो पूरी रिसर्च करते हैं, वो पूरा पता करते हैं, एंड आई थिंक दैट्स वन ऑफ हिज स्ट्रेंथ्स एज वेल। बड़ी दिलचस्पी का उन्होंने इजहार किया कोरोना के वबा पे जिस तरह हमने काबू पाया, और साथ साथ हम अब और भी और बेहतर होते जा रहे हैं। सो ही वाज वेरी वेरी इंटरेस्टेड टू नो कि हिकमत अमली और क्या हो सकती है। और अब हम उस सेगमेंट की तरफ बढ़ रहे हैं जिसका मैं जिक्र कर रही थी। अब हम आपको ये बताएं कि जिस तरीके से हम देखते हैं कि मोटापा आज के दौर में एक आम बीमारी का रूप धार चुका है,
اور ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ لوگ موٹاپے کا شکار ہوتے ہیں, اس سے جان چھڑانے کے لیے لاکھوں روپے خرچ کرتے ہیں. جدید دور ہے, مختلف ٹیکنالوجی سامنے آ گئی ہے مایا خان, اور اس میں وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ کس طریقے سے ہم جو اشتہارات دیکھتے ہیں, ایڈز دیکھتے ہیں, اس پر بھی ہم کانٹیکٹ کر رہے ہوتے ہیں کس طریقے سے ہمارے اس موٹاپے سے جان چھوٹ جائے. پہلی بات تو یہ ہے کہ سب سے پہلے موٹاپے کو انہیلدینس سے زیادہ جوڑیں, کیونکہ موٹاپا ایک وقت میں آ کے بیماری کی شکل اختیار کر لیتا ہے. اس لیے کیونکہ آج جو ہمارے ساتھ ایکسپرٹ ہوں گے تھوڑی دیر میں آپ ان سے خود سنیے گا کہ جب موٹاپا بیماری بن جاتا ہے تو اس پر فخر نہیں کرنا چاہیے کہ ہم تو کھاتے, بھائی ہم تو کھاتے پیتے کھاتے. وہ اچھی بات نہیں ہے. کھانا زندگی نہیں ہے, زندہ رہنے کے لیے کھانا ضروری ہے. تو یہ بہت ساری چیزیں, اور جس طرح بتا رہے ہیں شاہزیب کے بہت سارے شارٹ کٹس بھی ہیں, بہت ساری ٹریٹمنٹس بھی ہیں جو کچھ اثر بھی کرتی ہیں, کچھ کامیاب بھی ہیں, کچھ ناکام بھی ہیں. ان سب کا جو بیسس بنتی ہے وہ آپ کی بیماری, جو آپ کی اوبیسٹی ہے, آپ کے ساتھ اوبیسٹی سے جڑی جو مزید آپ کے ہارمونل امبیلنسز ہیں, اندازہ نہیں کر سکتے جو اس طرح سے لوگ چالوں سے گزرتے ہیں. جس طریقے سے کہا جاتا ہے کہ کم وقت میں موٹاپے سے چھٹکارا پائیں, میرے خیال میں آج ہم اس پہ بات کریں کہ کیا یہ محفوظ ہے, اس کے نقصانات ہیں یا ایسے کوئی نقصانات نہیں ہے, اس پہ بات کرنا بہت ضروری ہے. There is no shortcut. There always has to be a lifestyle modification. اگر ڈاکٹر ایک سرجن آپ کے لیے کچھ کر بھی دے گا, آپ اگر کنٹرول نہیں کریں گے تو سرجن کیا کر لے گا؟ اب مجھے آپ بتائیں. میرا خیال ہے آج ہم بات کرتے ہیں اس حوالے سے, ہمارے ساتھ none other than جو ایک ایکسپرٹ بھی ہیں, سرجن ہیں, ان سے کوئی روشنی نہیں ڈال سکتا, ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر تنویر علی صاحب, جو کہ اسپیشلائز ہیں اس طرح کے حوالے سے, موٹاپے اینڈ سرجریز اینڈ جو لوگ کہتے ہیں شارٹ کٹس بھی کہتے ہیں. ڈاکٹر صاحب آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم, تھینک یو سو مچ فار ٹیکنگ آؤٹ ٹائم. ڈاکٹر سب سے پہلا سوال کہ یہ جو موٹاپا ایسا شاہزیب اور میں کہہ رہے ہیں, تو موٹاپا بیماری بھی ہے؟ ہاں دیکھیں, میں اس چیز کو پہلے تو کریکٹ کر دوں کہ موٹاپا کچھ نہیں ہے سوائے بیماری کے. اچھا. اور یہ بیماری نہیں ہے, یہ وبا ہے, اس سینس میں کہ دنیا کی تقریباً 1/3 آبادی 2 ارب لوگ اس مرض کا شکار ہے, اور یہ مرض جو ہے 3 گنا بڑھ چکا ہے 1975 سے. ٹھیک ہے, تو اس کو یہ کنڈیشن نہیں ہے, ٹھیک ہے, یہ کوئی کاسمیٹک ایشو نہیں ہے, یہ ایک بیماری ہے. اور اس بیماری کا جو سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ وہ آدمی اپنی طبی عمر تک نہیں جی پاتا, آدمی کی زندگی کم ہو جاتی ہے. اور پاکستان بھی اس سے متاثر ہے. پاکستان میں تقریباً جو نیشنل ڈائبٹیز سروے ہوا تھا اس کے حساب سے 4.5 کروڑ لوگ موٹاپے کا شکار ہیں. اور اگر اس چیز کے گمبھیر پن کو آپ دیکھنا چاہیں تو یہ سکے کا ایک رخ ہے. سکے کا دوسرا رخ یہ ہے کہ ہر چوتھا پاکستانی ڈائبیٹک ہے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. اور اگر آپ ڈائبٹیز کے 100 مریضوں کو جا کے ملیں تو ان میں سے 90% لوگوں کا وزن زیادہ ہوگا. تو یہ دونوں مل کر تقریباً دنیا میں ہر سال 50 لاکھ لوگ اس مرض کا شکار ہو کے مر جاتے ہیں. ٹھیک ہے, تو 50 لاکھ لوگ, آپ دیکھ لیں کووڈ کی اموات کتنی ہیں. ہر سال 50 لاکھ لوگ موٹاپے اور شوگر سے کا شکار ہو کے مر جاتے ہیں. تو اس کی سنگینی کو سمجھنا چاہیے. جیسے آپ نے کہا کہ یہ جو ہے نا موٹاپا ہے کیا, جسم کے اندر جو غیر ضروری نقصان دہ اضافی چربی جمع ہو جاتی ہے اس کو موٹاپا کہتے ہیں. اور جو آپ نے اشتہارات کی بات کی تھی, ایک تو چربی وہ ہے جو سب کو نظر آ رہی ہے جو جلد کے نیچے ہے, ٹھیک ہے, وہ بھی نقصان دہ ہے. لیکن اصل نقصان دہ چربی وہ ہے جو آپ کے دل میں ہے, آپ کی شریانوں میں ہے, آپ کے جگر میں ہے, آنتوں میں ہے, آرگنز کے ساتھ ہے, جو پیٹ کے اندر ہے. کیوں یہ نقصان دہ؟ کیونکہ یہ ایک مستقل ایک سوزش کا عمل جاری رکھتی ہے. جو فیٹ سیلز ہوتے ہیں یہ سوزش کا عمل جاری رکھتی ہے. جس سے میں مثال دیتا ہوں کہ آپ نے جگر پہ چربی چڑھانا سنا ہوگا, یا کالا یرقان سنا ہوگا. تو پہلے لیور فیل ہونے کی اور لیور یعنی جگر ٹرانسپلانٹ یا پیوند کاری ہونے کی جو ریزن تھی سب سے بڑی, وہ یرقان تھا, پیلیا, ہیپیٹائٹس تھا. اب اس کی وجہ جو ہے وہ موٹاپا بنتی جا رہی ہے, کیونکہ موٹاپا جو فیٹی لیور ڈیزیز کراتا ہے, یعنی فیٹ سیلز جگر میں جمع ہو گئے, جگر بڑا ہو گیا, انہوں نے سوزش کی وقت کے ساتھ ساتھ جگر فیل ہوتا رہا. یہ موٹاپے کی ایک چھوٹا سا وہ ہے. موٹاپے کی جو سب سے جو بہن ہے اس کی, اس کو ڈائبٹیز کہتے ہیں. اللہ, موٹاپے کی بہن ڈائبٹیز. اور دنیا میں ہر 5 سیکنڈ پہ ایک شخص جو ہے
وہ ڈائبٹیز کی کمپلیکیشن سے مر جاتا ہے، نو میٹر آپ کا ایج کیا ہو. آپ کا ایج کا. لیکن ڈاکٹر صاحب اب جس طریقے سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس بیماری کا علاج ہے کیا، کیونکہ کئی نسخے بتائے جا رہے ہیں، کئی اشتہارات آ رہے ہیں کہ جدید دور کے جدید ٹیکنالوجی کے ساتھ یہ آپ کا آپریشن کیا جا سکتا ہے. ہر قسم کے نسخے جو ہم وہ سوشل میڈیا پر بھی دیکھ رہے ہیں، اشتہارات میں بھی دیکھ رہے ہیں. اس موٹاپے سے، اس بیماری سے چھٹکارا پانے کا طریقہ ہے کیا؟ دیکھیں اگر کوئی چیز وبا کی صورت اختیار کر جائے نا تو اس کا پہلا کام تو پریونشن ہے کہ آپ اس سے بچائیں. بچاؤ کا طریقہ کیا ہے کہ ہم جو پیٹرول گاڑی میں ڈالتے ہیں بہت فکر کرتے ہیں کیسا ہے. ہم جو کاسمیٹک استعمال کر رہے ہیں ہمیں بڑی فکر ہے کہاں کا بنا ہوا ہے، لیکن جو منہ میں ڈال رہے ہیں اس کی ہمیں کوئی فکر نہیں ہے. تو اگر آپ اپنے منہ میں صرف وہی چیز ڈالیں جو آپ کے لیے صحیح ہے تو یہ پہلا کام تو یہ ہے. اور یہ کام بڑوں کے کرنے کا نہیں ہے. اس وقت تو یہ وبا اتنی بڑی ہے کہ ہمیں بچوں کو اسکولوں سے یہ چیز سکھانی ہے کہ آپ نے کیا کھانا ہے. اور WHO کے حساب سے ہر بچے کو روزانہ 1 گھنٹے ماڈریٹ فزیکل ایکٹیویٹی یعنی کھیل کود کرنا چاہیے. ہم حکومت کو دیکھنا چاہیے اس کے کتنے مواقع ہیں ایجوکیشن کے، کتنے مواقع ہیں جہاں لوگ چل سکیں، ایکٹیویٹی کر سکیں. تو پہلی بات تو بچاؤ ہو گئی. ٹھیک. دوسری بات یہ کہ موٹاپا ایک بیماری ہے تو اس کو کلاسیفائی کرتے ہیں. جیسے کچھ لوگ ہیں اگر ان کا وزن 10 کلو زیادہ ہے تو وہ موٹے نہیں ہیں، وہ موٹے نہیں، وہ اوور ویٹ ہے. اوور ویٹ. لیکن اگر آپ کا وزن جو ہے آئیڈیل کے حساب، قد کے حساب سے ہوتا ہے وزن کا تناسب، ٹھیک ہے، جسے باڈی ماس انڈیکس کہتے ہیں. اگر آپ کا وزن جو ہے 20 کلو زیادہ ہے تو آپ موٹاپے کے مرض کا شکار ہیں، آپ پہ ٹھپا لگ گیا کہ آپ موٹے ہیں یا آپ اوبیس. اوبیس. اگر آپ کا وزن 30 کلو زیادہ ہے تو اس کو کہتے ہیں موٹاپا درجہ 2، اوبیسٹی کلاس 2. اور اگر آپ کا وزن 35 سے 40 کلو گرام زیادہ ہے تو اس کا مطلب ہے آپ ماربڈ اوبیسٹی یا موٹاپا ڈائبٹیز. نہیں، یعنی یہ وہ جگہ ہے جہاں ماربڈ کا مطلب بیماری ہے، یہ وہ جگہ ہے جہاں بیماریاں اور موٹاپا آپس میں جڑ گیا، مطلب کنفرم ہی ہو گیا، کنفرمیشن ہو گیا. اب اگر آپ اس لیول پہ ہیں، کلاس 3 پہ، تو آپ کا اس وقت ماڈرن سائنس میں صرف ایک ہی علاج ہے جسے ہم بیریاٹرک سرجری کہتے ہیں. ٹھیک. جس کا مطلب ہے موٹاپے کا آپریشن سوراخوں کے ذریعے معدے کو کاٹ کے چھوٹا کر دیا، ٹھیک ہے، یا معدے کو نہ صرف چھوٹا کیا بلکہ اس کے ساتھ ایک آنت بھی جوڑ دی تاکہ آپ کا 40 50 60 70 کلو جتنا بھی وزن ہے وہ کم ہو جائے اور کم رہے. اچھا. اس کو بیریاٹرک سرجری کہتے ہیں. بیریاٹرک سرجری. بالکل. اب جب آپ نے یہ کیا تو آپ نے دیکھا کہ یار ان لوگوں کی تو ڈائبٹیز بھی صحیح ہو رہی ہے، انسولین سے جان چھٹ رہی ہے، وزن کم ہونا شروع ہوا تو صحت مند ہونا شروع ہو گئے. تو آپ نے دیکھا کہ ہارمونل فائدے ہو رہے ہیں. لڑکیوں کے اندر جو PCOS یا ہارمونز کی بیماری ہے وہ ختم ہو رہی ہے، بانجپن ختم ہو رہا ہے. لوگ موٹاپے کی وجہ سے جو لڑکیاں پریگننٹ نہیں ہو پا رہی ہیں وہ پریگننٹ ہو رہی ہیں. جو کارڈیک ایونٹ ہے یعنی ہارٹ اٹیک یہ کم ہو رہے ہیں، فالج کم ہو رہا ہے، لوگوں کی زندگی بڑھنی شروع ہو گئی. تو آپ نے اس کا نام بدل کے اسے کہہ دیا میٹابولک سرجری، کیونکہ اس سے یہ جو دوسرے بیماریوں کے جو فوائد ہیں اس کی وجہ سے اس کا نام میٹابولک سرجری. تو پھر پوائنٹ کی طرف آتے ہیں کہ اگر آپ کو اوبیسٹی کلاس 3 ہے، 35 40 کلو وزن زیادہ ہے اور آپ کو کوئی بھی بیماری ابھی نہیں ہے، تب بھی آپ کا علاج صرف آپریشن ہے. کیونکہ آپریشن کے بغیر اتنا وزن کم کرنا اور کم رکھنا ممکن نہیں. لیکن میٹابولک سرجری کی اگر ہم بات کریں تو کیا ایسی کوئی سائیڈ ایفیکٹس ہیں، کوئی نقصانات ہیں؟ کتنا سیف ہے؟ یہ ایک محفوظ سرجری ہے، جیسے کہ پتے کی پتھری کی سرجری ہوتی ہے یا بچہ دانی نکلوانے کی سرجری، اسی طرح ایک محفوظ آپریشن ہے. دنیا میں ہر سال تقریباً 10 لاکھ آپریشن ہوتے ہیں دنیا میں. تو یہ ایک سیف اسٹیبلش سرجری ہے. اچھا. دوسری بات میں آپ کو کلیئر کر دوں، اگر آپ کو موٹاپا درجہ 2 میں یعنی آپ کا وزن 20 کلو زیادہ ہے اور عالمی اداروں کے حساب سے گائیڈ لائن کیا ہے کہ اگر آپ کو اس کے ساتھ شوگر ہے یا بلڈ پریشر ہے یا PCOS ہارمون کا مسئلہ یا خراٹوں کی بیماری ہے تو کوئی بھی ایسی بیماری اس کے ساتھ ہے تو زندگی کو رسک بڑھ گیا تو اس لیے ان کا علاج آپریشن ہے. اچھا. اب اس سے وزن اگر اس سے بھی کم ہے، آپ کا اتنا زیادہ نہیں، اوبیسٹی کلاس 1 ہے، تو اس کے لیے مختلف دوائیں، مختلف علاج ٹھیک ہے موجود ہے. اس کے لیے آپریشن بہت ریکمینڈڈ نہیں ہے. ٹھیک ہے. اب آپ کا جو سوال اشتہارات کا تھا میں اس کی طرف آنا چاہتا ہوں. دیکھیں اس کو فرق کر لیں، موٹاپے کی بیماری جو میں نے آپ کو ایکسپلین کر دی اور یہ کہ باڈی کنٹورنگ، باڈی کا شیپ میں خوبصورت نظر آ رہا ہوں، ان دونوں میں فرق ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اگر آپ لائپوسکشن کروا رہے ہیں جس کا مطلب کیا ہے کہ جلد کے نیچے سے سوئیوں کے ذریعے چربی نکلوا لینا، سکشن کا مطلب کھینچنا، لائپو کا مطلب فیٹ، اس کے اندر میکسیمم وزن جو آپ کم کر سکتے ہیں وہ 4 سے 5 کلو ہے میکسیمم لائپوسکشن سے. تو یہ موٹاپے سے یا بیماری کا علاج نہیں ہے، یہ ایک باڈی کنٹورنگ ہے. میں مثال دیتا ہوں
کہ کوئی کہے کہ جی میری جو یہ نیک ہے, یہ میری جو یہ جگہ ہے, یہاں پہ چربی زیادہ ہے لیکن میرا وزن تھوڑا سا زیادہ ہے, یہ میرا وزن نارمل ہے, میں موٹاپے کا شکار نہیں ہوں, آپ لائپوسیکشن کریں گے تو کاسمیٹک علاج ہو گیا, ٹھیک ہو گیا. اسی طرح آپ نے ایک 3D کے نام سے سنا ہوگا. 3D کیا ہے کہ جس کے اندر جلد کے نیچے الٹرا سونک ویو کے ذریعے آپ جو ہیں وہ فیٹ سیلز کو برن کر دیتے ہیں. اس سے کیا ہوتا ہے کہ باڈی کی جو ویسٹ ہے وہ 1 انچ یا اس طرح کم ہو جاتی ہے. اگین میں بتاؤں یہ موٹاپے کا علاج نہیں ہے, یہ باڈی کنٹورنگ ہے, یہ کاسمیٹک سرجری ہے. یہ موٹاپے کا علاج نہیں ہے, اس کا موٹاپے اینڈ اٹس ٹیمپرری, اٹس ٹیمپرری, اٹ ول کم بیک, ہے نا سر. موٹاپا ایک کرونک مرض ہے. ہاں, یہ چربی دوبارہ بن جائے گی. تو یہ لوگوں کو یہ سمجھنا چاہیے. دیکھیں اگر آپ کو موٹاپا ہے تو لائپوسیکشن 3D یہ تمام چیزیں اس کا علاج نہیں ہے, علاج نہیں. ٹھیک ہے. اگر آپ کو موٹاپا نہیں ہے, آپ کو باڈی کنٹورنگ چاہیے, کوئی چاہتا ہے میرا سینہ بڑا نظر آئے یا میرا پیٹ تھوڑا سا شرنک ہو جائے, میری تھائز یا ٹانگیں تھوڑی موٹے ہیں, کولوں پہ ذرا چربی ہے لیکن وزن صحیح ہے, میں موٹاپے کا شکار نہیں ہوں, تو وہ لوگ اس طرح کے ٹریٹمنٹ جس طرح کے 3D ہے, لائپوسکشن ہے, ٹھیک ہے, اسی طرح کرائیو تھراپی ہوتی ہے جس میں بہت یعنی کم درجہ حرارت فریز کر دیتے ہیں جلد کے نیچے چربی کے سیلز کو. پھر آپ کو یہ بات بھی سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ اس سے کون سی چربی جا رہی ہے جو جلد کے نیچے ہے. جلد کے نیچے جو چربی آپ کی شریانوں میں ہے, ہاں, جو آپ کو اسٹروک یا فالج کروا رہی ہے, جو آپ کو ہارٹ اٹیک کروا رہی ہے, اس کے اوپر اس طرح کی جو باڈی کنٹورنگ کے جو طریقے ہیں وہ کام نہیں کرتے. ڈاکٹر صاحب سے آخری مختصراً جواب دیجیے گا ضرور کہ اگر آپ سرجریز بائیوریٹک کروا لیتے ہیں, اس طرح آپ نے بتایا سرجری کروا بھی لیتے ہیں, تو کیا ڈائٹ پہ آپ کو کنٹرول پھر بھی نہیں رکھنا پڑے گا, آپ کھلا کھا سکتے ہیں جب بھی ہو؟ دیکھیں بیریاٹرک سرجری کر دی کیا ہے, ایک تو آسان سی بات ہے کہ آپ کا ٹینک یا آپ کے معدے کا سائز کم کرتی ہے تو آپ جلدی کم کھاتے پیٹ بھر جاتا ہے. ٹھیک, یہ اس کا صحیح اصل طریقہ کار کیا ہے کہ باڈی کے اندر ہارمونز کی تبدیلی کرتی ہے. ہارمونز کی تبدیلی سے ہوتا کیا ہے کہ جو آپ کا سیٹائٹی سینٹر یعنی دماغ کے اندر جو حصہ آپ کو بتاتا ہے کہ میرا پیٹ بھر گیا ہے, بھوک ختم ہو گئی ہے, وہ سینٹر پہ یہ افیکٹ کرتی ہے, تو آپ کو بھوک نہیں لگتی. اچھا, آپ کی بھوک بہت کم ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. دوسری بات یہ کہ اگر کوئی شخص موٹاپے کا شکار ہے یا نہیں ہے, کیا اس کو ہر وقت کوک پیتے رہنا چاہیے؟ کیا اس کو ہر وقت نہیں پینی چاہیے؟ نہیں پینی چاہیے. تو آپ کرنی چاہیے. آپ تمام سب کچھ کھا سکتے ہیں, بالکل ٹھیک. ٹھیک ہے. یہ نہیں ہے آپریشن کے بعد کہ آپ کا کھانا پینا بند ہو جائے گا, آپ کھائیں گے سب کچھ لیکن آپ کی کوانٹٹی کم ہوگی. اور آپ ہیلدی بھی کھائیں. آپ ہیلدی, ہم جو پوسٹ آپ جو پورا فالو اپ ہوتا ہے اس پہ یہی سکھاتے ہیں کہ آپ کس طرح ہیلدی کھانا کھائیں, اور وزن کم ہو جاتا ہے اور پھر کم رہتا ہے. زبردست. تھینک یو ڈاکٹر صاحب, تھینک یو فار یور ٹائم. بڑا انفارمیٹیو رہا ہمارا آج کا ڈاکٹر صاحب کے ساتھ. اور ڈاکٹر صاحب میرے خیال ہے آئی ایم شیور جن لوگوں نے دیکھا ہوگا ان کو بات سمجھ میں آ گئی ہوگی, اور ڈیفینیٹلی میں سوشل میڈیا پہ بھی اس بارے میں ضرور بات کروں گی. تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم. ڈاکٹر تنویر ہمارے ساتھ موجود تھے. وقفے کے بعد رہیے گا ہمارے ساتھ. ویل بی رائٹ بیک. صبح سویرے پاکستان میں ایک بار پھر ہمارے ساتھ رہنے کا بہت شکریہ. شاہزیب اور مایا آپ لوگوں کا کر رہے تھے انتظار, اور وقت میں جانے سے پہلے ہم نے کہا تھا بہت ساری ایسی باتیں ہیں جو آپ کو ضرور پتہ ہونا چاہیے. پی ایس ایل ایک ایسا اوبیسلی زور بقول شاہزیب کے لیول اختیار کر گیا ہے کہ نہ صرف وہ شائقین جو اسٹیڈیم کے اندر ہے, اسٹیڈیم کے باہر لوگوں کے لیے بھی ایک بہت ہی زبردست انٹرٹینمنٹ جو ہے وہ بنائی گئی, اور کسی اور کے لیے طرف سے نہیں, وہاں کی ایکچولی لاہور میں جو فیمیل پولیس آفیسرز ہیں ان کی طرف سے. بالکل, شائقین کرکٹ تو اس سے متاثر ہو ہی رہے ہیں میچز دیکھ کر, لیکن ساتھ میں ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جو ٹریفک وارڈنز ہیں وہ بھی بڑے ایکسائٹڈ ہیں. جس طریقے سے اسٹیڈیم کے باہر انہوں نے یہ کرکٹ کا میلہ سجایا ہے اور لوگ ان کو دیکھ بھی رہے ہیں, انجوائے بھی کر رہے ہیں. کبھی بھی آپ نے ٹریفک وارڈنز کو نہیں دیکھا ہوگا, وہ بھی خواتین ٹریفک وارڈنز کو ایسے کرکٹ کھیلتے ہوئے. ساتھ میں پی ایس ایل کے شائقین کو وہ پھول بھی پیش کیے جا رہے ہیں ان کی جانب سے, لیڈی وارڈنز کی جانب سے. اور خواتین اہلکاروں کا یہ کہنا ہے کہ پوری دنیا کو پیغام دیا جا رہا ہے کہ پاکستان ایک محفوظ ملک ہے, اور اسی کی یہ ایگزامپل ہے. تو اسی پر مزید جانیں گے لاہور سے اپنے نمائندے فہیم امین سے. جی فہیم بتائیے. جی بالکل, ایک
ایک وکٹ تو قذافی اسٹیڈیم کے اندر لگی ہے جہاں پر پی ایس ایل کی ٹیمیں میدان میں ہیں, تو دوسری کرکٹ جو وکٹ ہے وہ قذافی اسٹیڈیم کے باہر لبرٹی چوک پر لاہور کی ٹریفک پولیس کی جانب سے لگائی گئی ہے, جہاں پر لیڈی افسران ٹریفک کی موجود ہیں جو کہ یہاں پر نہ صرف کرکٹ کھیلتی ہیں بلکہ جو یہاں پر لوگ ٹریفک کے ستائے, کیونکہ ظاہری بات ہے کہ ٹریفک ڈائیورژنز ہوتی ہیں, گاڑیاں دور کھڑی کرنی پڑتی ہیں, کچھ لوگوں کو پیدل آنا پڑتا ہے, تو ان کو نہ صرف پھول دیے جاتے ہیں بلکہ ساتھ یہاں پر انہیں خوش آمدید بھی کہا جاتا ہے. میرے ساتھ یہاں پر ٹریفک پولیس کے اہلکار اور افسران موجود ہیں, ان سے جانتے ہیں. بتائیے گا میڈم کہ کیا مقصد کیا ہے, جو بڑا زبردست کیمپ ہے یہاں پر, آپ کا کرکٹ وکٹ بھی بنائی ہوئی ہے اور آپ کرکٹ بھی کھیل رہی ہیں, کیسے گیم؟ ہم لوگ یہ آپ کو صرف ایک میسج کنوے کرنا چاہ رہے ہیں کہ ہم اپنی جانوں پر کھیل کے یہاں پر لوگوں کے لیے موجود ہیں کہ گھبرائے نہیں. پاکستان ایک بہت سیف اینڈ ساؤنڈ کنٹری ہے, پی ایس ایل بڑا زبردست آن ہے, یہ ہم لوگوں نے باہر پچ بنائے ہوئے ہیں, ہم فل یہاں پر اپنا انجوائے کر رہے ہیں. لوگ آتے ہیں, فیملیز آتی ہیں, ہم انہیں یہاں پر انٹرٹین کر رہے ہیں. لوگ زیادہ ہوتے ہیں تو پھر ہم اسپیشلی کوشش کرتے ہیں کہ لیڈیز گھبرائیں نہیں, ہم انہیں یہاں پر بلا کے ان سے باتیں کرتے ہیں, انہیں فلاورز دیتے ہیں تو وہ خوش ہوتے ہیں جاتے ہوئے جوسز لے کر. آپ سے جانتے ہیں کہ کرکٹ بھی آپ لوگ کھیل رہے ہیں, ایک نے بیٹ بھی پکڑا ہوا ہے, تو اچھا بیٹسمین آپ لوگوں میں سے کون ہے اور اچھا بالر کون سا ہے, اور لوگ سرپرائز ہوتے ہیں آپ کو یہاں پر جو جن کے آپ چلان کرتے ہیں اور ان کے سامنے آپ کرکٹ کھیل رہے ہوتے ہیں؟ ہماری ہر انٹرٹینمنٹ اور ایکٹیویٹی کا مقصد صرف پبلک کو خوش کرنا اور ٹریفک اویئرنیس کے حوالے سے ان کو ایجوکیٹ کرنا ہے. اچھا, یہاں پر ایک اور بھی لوگ ہیں, ان سے ہم جانتے ہیں کہ یہ بڑا زبردست ایک امیج ہے جو لاہور میں ٹریفک پولیس کا جو ہے وہ لوگوں کے سامنے آ رہا ہے. کرکٹ جو ہے وہ نارملی اسٹیڈیم کے اندر بھی ہو رہی ہے, باہر بھی ہو رہی ہے, تو میرے خیال سے اس گیم کے دوران آپ کی جو پرفارمنس ہے, جو ایفیشنسی ہے, وہ بھی کافی بہتر ہو جاتی ہے. کیسا فیل کر رہے ہیں؟ ایکچولی یہ ہم لوگوں نے پبلک کو ایک ہماری پولیس کی طرف سے سافٹ امیج کنوے کرنے کے لیے یہاں پہ ساری تیاری کی ہوئی ہے. لوگ یہاں آتے ہیں, آ کے تھوڑا سا کرکٹ کھیل کے انجوائے کرتے ہیں, اس کے ساتھ ہم انہیں پمفلٹ بھی تقسیم کرتے ہیں تاکہ ساتھ ساتھ انہیں ہم ٹریفک کی اویئرنیس بھی دیں, کیونکہ عام طور پہ تو ٹریفک والے جو ہے وہ زیادہ تر سڑکوں پہ سختی کرتے ہیں, آپ لوگوں کی چلاننگ کرتے نظر آتے ہیں. ادھر آ کے جب عوام یہاں پہ ہمارا سارا یہ سسٹم دیکھتی ہے, سارا سیٹ اپ دیکھتی ہے تو بڑا خوش ہوتی ہے, انجوائے بھی کرتی ہے. ان کے لیے شام کو چائے کا بھی انتظام ہے. تو یہ پبلک اور پولیس کو آپس میں کلوز کرنے کے لیے فرینڈلی پالیسنگ کی پالیسی کو ہم لوگ پروموٹ کر رہے ہیں, اس کے لیے ہم نے یہ سارا سیٹ اپ. بالکل جی, یہ وکٹ بھی لگی ہوئی ہے جہاں پر نہ صرف ٹریفک پولیس کے میل اہلکار موجود ہیں لیکن یہ لیڈی ٹریفک افسران جو ہے وہ یہاں پر موجود ہیں, جو کہ نہ صرف یہاں پر کرکٹ کھیل رہی ہیں بلکہ لوگوں کو ایک سافٹ امیج جو ہے وہ لاہور کی ٹریفک پولیس کا دکھا رہی ہیں کہ یہاں پر نہ صرف پولیس اہلکار جو ہیں وہ کرکٹ میں مشغول ہیں بلکہ ساتھ ہی ساتھ پی ایس ایل کی جو پروموشن ہے وہ بھی پوری دنیا کے سامنے ہو رہی ہے کہ یہاں پر جو حالات جو ہیں وہ بالکل معمول کے مطابق ہیں. جی, تو اس طریقے سے کرکٹ کھیلی جا رہی ہے اور شائقین کرکٹ تو انجوائے کر رہے ہیں, لیکن جو ٹریفک وارڈنز ہیں وہ بھی انجوائے کر رہے ہیں, ساتھ میں بیٹنگ ہو رہی ہے, بالنگ ہو رہی ہے, لوگ ان کو دیکھ کے بھی انجوائے کر رہے ہیں. سو ٹرو. یہ کراچی میں کیوں نہیں ہوا؟ میں تو یہ کہتی ہوں جب لاہور جانے کے بعد نیکسٹ ٹائم کراچی میں بھی ہونا چاہیے, تاکہ اگر ٹریفک میں کوئی پھنسا ہوا ہے تو اس کو کم سے کم اس طرح کی انٹرٹینمنٹ کرنے کا اور دیکھنے کا موقع بھی مل سکے. تو اب پروگرام میں آگے بڑھتے ہیں. کل ہی ہم نے گزشتہ روز اس حوالے سے بات کی کہ کہاں کہاں کیسے جو ہے, اگر دریا راوی کے حوالے سے آ گیا تھا کہ دنیا میں آلودہ ترین جو ہے وہ پانی جو ہے وہ اس کو ریسرچ بیسڈ اس کو بتایا گیا کہ ہو چکا ہے, لیکن ساتھ میں ہر کہتے ہیں نا سولوشن کے ساتھ ہر پرابلم سے اس کا سولوشن بھی آتا ہے شاہزیب. یعنی کہ کیا آپ کو پتا ہے کہ آلودہ پانی قابل استعمال بنایا جا سکتا ہے؟ obviously لوگ سوچتے ہیں کہ ہاں فلٹر ہو سکتا ہے, کیسے ہو سکتا ہے, لیکن اگر بہت زیادہ مقدار میں پانی ہو اس کو صاف کیسے بنایا جائے گا؟ بالکل, اس کو صاف کرنے کے لیے آلودہ پانی قابل استعمال بنانے کے لیے کچھ طلبہ کام کر رہے ہیں, جیسا کہ یہ پنجاب یونیورسٹی کے طلبہ ہیں جن کی بہترین کاوش ہم آپ کو دکھائیں گے, جنہوں نے صنعتوں اور سیوریج کے آلودہ پانی کو قابل استعمال بنانے کے لیے جدید طریقہ متعارف کرایا ہے. باٹنی ڈپارٹمنٹ کے طلبہ ہیں جنہوں نے تحقیق کی. جامعہ پنجاب نے 14 لاکھ روپے کی لاگت سے پانی صاف کرنے والا پلانٹ نصب کیا ہے. بالکل, بہت بڑی کامیابی ہے. تمام گندا پانی, آلودہ پانی جس کو صاف کر سکتے ہیں اور قابل استعمال بنایا جا سکتا ہے. یہ واقعی ایک بڑی اچھی کوشش ہے اور کامیاب کوشش ہے. 10 روز اس میں لگتے ہیں اس عمل میں اور اس پانی کو صاف بنایا جا سکتا ہے. آپ کو پتہ ہے شاہزیب اس پلانٹ میں ہر نوعیت کا پانی صاف کیا جا سکتا ہے. بالکل, ہر طرح کا آلودہ پانی, ہر طرح کا افیکٹڈ پانی, کیونکہ اس مائیکروفائٹ کی مدد سے سینکڑوں لیٹر پانی صاف ہو جاتا ہے. تھوڑا سا نہیں, سینکڑوں لیٹر پانی صاف کیا جا رہا ہے. تو یہ واقعی بڑی زبردست چیز ہے. لیکن یہ سب کیسے ہو رہا ہے, کیسے پاسبل ہو رہا ہے, اسی پر بات کرنے کے لیے ہم نے دعوت دی ہے. یہ پرنسپل تحقیقاتی ادارہ برائے باٹنی پنجاب یونیورسٹی ڈاکٹر محمد شفیق صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. ڈاکٹر صاحب آپ کو خوش آمدید کہیں گے صبح سویرے پاکستان میں. سر, سب سے پہلے تو ہم یہی جاننا چاہتے ہیں کہ یہ آلودہ پانی کو قابل استعمال کس طریقے سے بنایا جا رہا ہے, یہ کیا ٹیکنالوجی ہے؟
بہت شکریہ. دراصل ہمارے ہاں بہت زیادہ ویسٹ واٹر جنریٹ ہوتا ہے لیکن اسے صاف کر کے واپس ماحول میں نہیں لایا جاتا. سو ہم نے اس پرابلم کو ایڈریس کرنے کے لیے ایک بایو فزیکل سسٹم ڈیولپ کیا جس کے اوپر کیپٹل کاسٹ اور اس کے بعد اس کی آپریشنل اینڈ مینٹیننس کاسٹ بھی سگنیفیکنٹلی کم ہے جو عام ٹپیکل ویسٹ واٹر ٹریٹمنٹ پلانٹ ہے ان کی نسبت. سو اس کے اندر بنیادی طور پہ ہم لوکل پلانٹس، کچھ بیڈنگ مٹیریلز اور اس کے علاوہ کچھ مائکرو آرگنزمز ہیں جن کو استعمال کر کے پانی کے اندر آلودگی کو اس حد تک کم کرتے ہیں کہ اگر وہ واپس ماحول میں جاتا ہے تو وہ نقصان دہ نہیں ہوتا اور وہ کھانے والی فصلوں کو اریگیٹ کرنے کے لیے بھی استعمال ہو سکتا ہے. بالکل صحیح. اچھا سر یہ کہ آزمائشی طور پر اب تک کتنے لیٹر پانی کو صاف کیا جا چکا ہے؟ ہمارا یہ سسٹم جو ہے نیئرلی 3000 لیٹر کے لیے ڈیولپڈ ہے اور اس کے اندر ہم ایک بیچ جو لگاتے ہیں وہ 7 to 10 ڈیز کے اندر گزر جاتا ہے. تو اب تک ہم کافی بیچز اس میں گزار چکے ہیں اور مختلف بیچز کے پانی کو ہم مختلف فصلوں میں استعمال کر چکے ہیں اور اس میں ہمارے رزلٹ جو ہے وہ بہت انکریجنگ آئے. زبردست زبردست سامنے آ رہے ہیں. تو جس طریقے سے آپ یہ بتا بھی رہے ہیں کہ اب یہ جو پلانٹ جس طریقے سے تیار کیا گیا ہے اس کو گھروں میں بھی نصب کیا جا سکتا ہے، استعمال کیا جا سکتا ہے؟ عام طور پہ یہ سیٹ اپ جو ہے یہ چھوٹے انڈسٹریل یونٹ سے لے کے کچھ گھروں کا جو ایگریگیٹ، مثال کے طور پہ ایک پرٹیکولر ریزیڈینشیل سوسائٹی اگر ہو تو اس کے لیول پہ اس کو انسٹال کیا جا سکتا ہے. رائٹ، زبردست. یہ تو آپ لوگ بہت بڑا کام کر رہے ہیں اور اوبیسلی جس طریقے سے یہ تھاٹ آیا کیوں، یہ پلانٹ بنانے کا، اس طرف آنے کا کیوں ذہن میں آیا؟ کیونکہ پانی آلودہ تو بنتے 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 بہت عرصے سے ہم یہ سن رہے تھے، دیکھ بھی رہے تھے، ہمارے سامنے واقعات بھی آ رہے تھے، لیکن آپ لوگوں کے ڈپارٹمنٹ نے کیوں سوچا اس طرف بڑھنے کا؟ یہ بڑا اچھا سوال ہے. دراصل ہمارے ہاں پانی کے استعمال کی شرح بہت زیادہ ہے. مثال کے طور پہ لاہور صرف میں اگر دیکھا جائے تو تقریباً کوئی 7.5 سے 10 ملین کیوبک میٹر واٹر ایک دن میں استعمال ہو جاتا ہے اور اس کو صاف کرنے کی جو شرح ہے وہ تقریباً نیگلیجیبل ہے. یعنی اوور آل پورے پاکستان میں جتنا گندا پانی جنریٹ ہوتا ہے اس کا 1% سے، بعض سورسز کہتے ہیں 1% سے بھی کم ہے، بعض سورسز 5% سے کم کہتے ہیں کہ گندا پانی ٹریٹ ہوتا ہے. ایسی صورت میں 95% سے زیادہ گندا پانی واپس اسی طرح پانی کی جو ذخیرے ہیں ان میں شامل ہوتا ہے اور ان کو آلودہ کرتا ہے. اور اس میں ہم نے دیکھا کہ ایک تو ہمارے ہاں ٹریٹمنٹ پلانٹ پہلے تعداد میں بڑے کم ہیں، دوسرا اگر نصب کر دیے گئے ہیں تو ان کی آپریشنل اور مینٹیننس کاسٹ بہت بڑا مسئلہ ہے ان کو فلی آپریشنل اور لگاتار آپریشنل رکھنے میں. ایسی صورت میں ہم نے کہا کہ ایک ایسا انڈیجنس سسٹم بنانے کی کوشش کی جائے جس میں یہ تمام چیلنجز ایڈریس کرنے کی کوشش کی جائے. ایک تو اس کی کیپٹل کاسٹ کم ہو، دوسرا اس کو آپریشنل اور مینٹیننس کو سسٹین کروانے کے لیے اس کی کاسٹ جو ہے اس کو ود ان افورڈیبل لمٹس لایا جائے. سو یہ تمام وہ امپلسز تھے دیٹ لیڈ اس ٹو دس سچویشن کہ ہم نے اس کی طرف سوچا اور اسے کیا. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، آپ نے تفصیل اس حوالے سے بتایا اور امید کرتے ہیں ہم کہ یہ کامیابی سے جس طریقے سے شروع کیا گیا ہے اس کو ہر جگہ استعمال کیا جا سکے، کیونکہ پاکستان میں بہت بڑا پرابلم بن چکا ہے آلودہ پانی کا، اور جو ہم دیکھ رہے ہیں پانی کتنا خراب ہوتا جا رہا ہے، اس کو فلٹر کرنا ہے، اس کو ٹھیک کرنا کہ وہ قابل استعمال ہو سکے، یہ بہت ضروری ہے. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ نے ہمیں جوائن کیا سب سے پہلے پاکستان میں اس حوالے سے ہمیں بتایا اور یہ جو تمام انفارمیشنز ہیں وہ شیئر کی. اب آگے بڑھتے ہیں ہم اگلے سیگمنٹ کی طرف اور اب آپ کو ہم یہ بتاتے ہیں جس طریقے سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مختلف خواتین کو میسیجز ریسیو ہو رہے ہوتے ہیں، کبھی گڈ مارننگ کے، کبھی گڈ نائٹ کے. میرا خیال آپ کے ساتھ بھی ایسا ہوتا ہے؟ بہت ہوتا ہے، مطلب حد اتنی ہوتی ہے کہ آپ کو دل چاہتا ہے کہ آپ ان لوگوں کو بلاک کر دیں. اچھا جب آپ بلاک کر دیتے ہیں، آپ ان نون نمبرز کو تو بلاک کر دیتے ہیں، لیکن آپ ان نمبر سے کیسے بلاک کریں جن کو آپ جانتے ہیں یا جن کے ساتھ آپ کام کرتے ہیں، ورک سپیس میں آپ جن کے ساتھ ہوتے ہیں. میں سمجھتی ہوں یہ بھی ایک طرح کی ہراسمنٹ کے زمرے میں آتا ہے. کیوں؟ کیونکہ پھر آپ سے کہتا ہے میں نے آپ کو میسج کیا تھا، آپ نے جواب نہیں دیا، میں نے آپ کو گڈ مارننگ کا کیا تھا، آپ نے جواب نہیں دیا، میں نے آپ کو شاعری کا کیا تھا.
کیوں کیا تھا, کس لیے کیا تھا. ایک انسان کے غیر ضروری سپیس میں آپ داخل ہو رہے ہیں, یہ اس کے ایک انسان کی پرسنل سپیس ہے. آپ سے کیا وہ دن رات کا ان سے تعلق ہے, سلام دعا ہے, رابطہ ہے, دوستی ہے, کیا ہے جن کو آپ اس طرح کے میسیجز بھیجیں, اور انتہائی پریشان کن ہو جاتے ہیں, اور اسپیشلی خواتین. اور یہ پیغامات بالکل اذیت ناک پیغامات بن جاتے ہیں تمام خواتین کے لیے. اور جس طریقے سے ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ پیغامات بھیجے جا رہے ہیں, لیکن دوسری جانب وفاقی محتسب برائے انسداد حراست کشمالہ طارق خان صاحبہ جو ہیں, ان کے مطابق اگر کوئی بھی خوبصورت لگ رہی ہے اور اس کو یہ ہراسمنٹ, مطلب یہ میسج کیا جاتا ہے کہ بھئی آپ خوبصورت لگ رہی ہیں, تو یہ بھی ہراسمنٹ کے زمرے میں آتا ہے. آپ اس قسم کے میسیجز بھی نہیں کر سکتے. ساتھ میں تمام ادارے ہیں کے اندر جنسی ہراسمنٹ کی 3 رکنی کمیٹی بنانا لازم ہے, یہ بھی ساتھ میں انہوں نے کہا ہے. اور میں تو چاہوں گی کہ ہمارے ساتھ کشمال جی ہیں, بہت بہت اچھا لگا ہے, بہت عرصے بعد آپ سے دوبارہ ملاقات ہو رہی ہے. سو ایک بار پھر بہت بہت شکریہ کہ آپ نے وقت نکالا. لیکن کشمال جی, میرا پہلا سوال میں کرنا چاہوں گی, پرمیشن فرام شاہزیب, کہ غیر ضروری پیغامات بھیجنا یہ کتنا بڑا جرم ہے, اور اگر کوئی بلا وجہ آپ کو اس طرح کے غیر ضروری میسیجز بھیجتا ہے تو کیا یہ بھی ہراسمنٹ ہے؟ کہ کسی کو غیر ضروری تنگ کرنا, میسیجز بھیجنا, انوانٹیڈ میسیجز جس کو آپ جانتے ہی نہیں, اس کو آپ صبح کے میسیج سے شروع ہوتے ہیں اللہ کے بابرکت نام سے, پھر آپ کوئی شعر و شاعری کرتے ہیں, پھر شام کو کوئی ایموجی والا کوئی اس طرح کا میسیج بھیج دیتے ہیں, پھر رات کو گڈ نائٹ والے میسیج آ جاتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں, یا فارورڈڈ میسیجز فارورڈ کر دیتے ہیں, یہ ہیرسمنٹ کا زمرہ ہے. آپ کسی کی پرائیویٹ سپیس کو انویڈ کریں. آپ دیکھیں جیسے سعودی عربیہ میں ابھی ریسنٹلی ایک قانون آیا ہے جس کے اندر آپ اس قسم کے انوانٹیڈ میسیجز, ٹیکسٹ میسیجز, سوشل میڈیا پہ میسیجز بھیجیں تو بھاری جرمانہ وہ کر رہے ہیں. اسی طرح ہمارے قانون کے اندر بھی یہ چیز موجود ہے کہ ہم ہیرسمنٹ کے اوپر اور رپورٹنگ کے اوپر ہم بھی, اور سائبر کرائم والے بھی اس کے اوپر جرمانے بھی کر سکتے ہیں. اور اگر کوئی آبسین قسم کے میسیجز بھیجتا ہے تو اس کو سیریس سزا بھی ہو سکتی ہے, وہ نوکری سے بھی اپنا ہاتھ دھو بیٹھ سکتے ہیں. تو خواتین کو ہم یہ کہتے ہیں کہ ان میسیجز کو آپ سیو کریں تاکہ آپ شکایت کریں تو آپ کے پاس ایویڈنس موجود ہو. اس کو کسی بھی صورت میں ڈیلیٹ نہ کریں, چاہے وہ ٹیکسٹ میسیجز ہیں, واٹس ایپ میسیجز ہیں, اور ان کو سیو کر لیں. اور یوزلی جب کبھی خواتین آتی ہیں کیسز لے کے تو وہ کہتی ہیں کہ جی وہ فون چینج کر لیا تو وہ اس میں چلے گئے. اس چیز کو وہ ملحوظ خاطر رکھیں کہ ایویڈنس جو ہے وہ ان کا ضائع نہ ہو. اور لیپ ٹاپ میں میسیجز ہوتے ہیں تو جو ہم نے جب پروف کرنا ہوتا ہے یا ہم ایف آئی اے اور سائبر کرائم کو بھیجتے ہیں تو پھر وہاں سے وہ جو ہے وہ ہمیں. اور کشمالہ صاحبہ ساتھ میں یہ بتائے گا کہ آپ کے مطابق ہر ادارے میں ایک اینٹی ہراسمنٹ سیل یا کمیٹی بننی چاہیے, لیکن اگر کوئی ایسا ادارہ ہے جہاں پر خواتین کام کرتی ہے اور وہاں پر یہ کمیٹی نہیں ہے تو کیا ان کے خلاف کوئی ایکشن بھی ہوگا؟ وہ پرائیویٹ آرگنائزیشن ہے یا وہ گورنمنٹ آرگنائزیشن ہے, بڑی کمپنی ہے یا چھوٹی کمپنی ہے, کام کی جگہ پہ ہیرسمنٹ کمیٹی کا ہونا لازم و ملزوم ہے. اس میں 3 بندوں کی کمیٹی ہوتی ہے جس میں 2 خواتین اور 1 مرد بھی ہو سکتے ہیں, اور 2 مرد اور 1 خاتون بھی ہو سکتے ہیں. تو اس کمیٹی کے اوپر اور پھر اس کی تشہیر کرنا تاکہ لوگوں کو پتہ ہو کہ سیکشول ہیرسمنٹ کمیٹی موجود ہے, اپنی ویب سائٹ پہ لگائیں تاکہ جو لوگ آپ کے امپلائیز ہیں ان کو پتہ ہو, اور آن لائن کمپلینٹ بھی کر سکتے ہیں اور جا کے بھی وہاں پہ اپلیکیشن دے سکتے ہیں. دوسری چیز یہ کہ جو ادارے ہیں وہ کوڈ آف کنڈکٹ ہمارے قانون کے مطابق ہیرسمنٹ لاز جو ہیں, سیکشول ہیرسمنٹ ایٹ ورک پلیس کے جو قوانین ہیں ان کے کوڈ آف کنڈکٹ بھی ہے کہ کس طرح اس کو آپ نے کنڈکٹ کرنا ہے, کمیٹی کے پاس کیسے اپلیکیشن جانی ہے. 2 مہینے میں ہمارے پاس جب آتے ہیں تو ہم 2 مہینے میں فیصلہ کرتے ہیں. تو یہ جو لوگوں کو یقین دہانی دلانی ہے, انکریج کرنا ہے, لوگ کیا کہیں گے کہ خوف سے, اور اکثر خواتین اسی خوف سے آ کے شکایت نہیں لگاتی اور بتاتی نہیں ہیں, اور کتنے ذہنی دباؤ میں وہ کام کی جگہ پہ ہوتی ہیں جہاں پہ مرد ان کو عجیب سی نظروں سے دیکھ رہے ہوتے ہیں, یا زومانی گفتگو کر رہے ہوتے ہیں, یا میسیجز میں زومانی باتیں کر رہے ہوتے ہیں. کئی لوگ ایسے ہیں جو obscene سی تصویریں بھیج رہے ہوتے ہیں, اور بات یہ کہ وہ سمجھتی ہیں ہیرسمنٹ ہے ہی. تو مردوں کو سینسٹائز کرنا بہت ضروری ہے, اور ان کو یہ بتانا ضروری ہے کہ یہ فائن لائن کہاں پہ ڈرا ہوتی ہے
جو ہیرسمنٹ میں فال کرتی ہے. آپ اپنے گھر کی خواتین کی جس طرح عزت کرتے ہیں, ہم یہی ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ آپ عزت اور احترام جو خواتین کام کر رہی ہیں ان کو بھی اسی نظر سے دیکھیں. عزت بالکل ایسا ہی ہے. اگر کوئی وہی والی بات کشمالا جی کہ اگر کوئی عورت اگر اس طرح کا اس کا سیناریو ہو بھی جاتا ہے, وہ اس طرح کی ہراسمنٹ کا شکار ہو بھی جاتی ہے, تو وہ کیسے اپنی آواز بلند کر سکتی ہے؟ آدھے ٹائم میں تو وہی ڈر جاتی ہے, آپ نے ابھی کہا کہ اس کو پتہ ہی ڈر جاتی ہے, سہم جاتی ہے, کیا کروں گی, لوگ کہیں گے. تو کیسے بلند کر سکتی ہے, کہاں جا کر وہ اپنی شکایت درج کر سکتی ہے؟ بارہا یہ بتاتے ہیں کہ اگر تو ادارہ ایک سے زیادہ صوبوں میں موجود ہے, یعنی ٹرانس پروونشل ہے, تو وہ وفاقی محتسب یعنی کہ ہمارے پاس فوسپا کے پاس اپنی شکایت درج کرانے آ سکتی ہیں. اب اگر کوئی منسٹری ہے, جیسے ریلویز ہے جو ہر صوبے میں ہے, مواصلاتی ہے یعنی کہ کمیونیکیشنز ہے, پوسٹل سروس ہے, آپ کو پتہ ہے ڈاک خانے ہر جگہ پہ موجود ہیں, اس طرح کی جتنی منسٹریز ہیں جو ہر صوبے میں موجود ہیں, یا فار ایگزامپل یہ جو ہے شپنگ کی ہے کہ اسلام آباد میں بھی ہے اور کراچی میں بھی ہے, تو ان ساروں کی شکایات ہمارے پاس آئیں گی. اب نہ صرف حکومتی ادارے بلکہ غیر حکومتی ادارے جو ہیں, پرائیویٹ سیکٹر بھی, ان کی بھی شکایات اسی طرح ہمارے پاس آنے کا ہم اس کو ہینڈل کرنے کے مجاز ہیں. اس میں جیسے یہ ٹیلکوز ہیں, بینکس ہیں, ایک سے زیادہ صوبے میں اس طرح کے جتنے ادارے ہیں وہ ان کو بھی ہم انٹرٹین کرتے ہیں. اس کے علاوہ مایا ایک اور امپورٹنٹ چیز کہ صوبائی محتسبین بھی ہیں, صوبائی ہراسگی کے محتسبین بھی ہیں, سندھ میں بھی ہیں, کے پی میں بھی ہیں, پنجاب میں بھی ہیں, تو آپ ان کے دفاتر کی بھی ہیلپ لے سکتے ہیں. ہماری البتہ فوسپا کی آپ آن لائن کمپلینٹ کریں, فوسپا کریں www.fospa.gov.pk. ہم آن لائن کمپلینٹ بھی لیتے ہیں, اور اگر لوگوں کو تاکہ اتنا خرچہ نہ کرنا پڑے تو ہم اسکائپ کے اوپر یا ویڈیو کال کے اوپر ان کی ہیئرنگ کرتے ہیں. دوسرا یہ کہ ہمارا کراچی میں بھی ریجنل کمشنر کا دفتر ہے, ہمارا پشاور میں بھی ہے اور لاہور میں بھی ہے, تو ہم لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے ان تمام دفاتر کے اندر ہمارے نمائندے موجود ہیں. ادھر وہ ان کی جا کے کمپلینٹ بھی داخل کرا سکتے ہیں, ان سے مشورہ بھی مانگ سکتے ہیں ہاؤ ٹو گو اباؤٹ اٹ, اور ان کی کمپلینٹ جو ہے وہ کس حد تک ہراسگی کے زمرے میں آتی ہے وہ مشاورت کرنے بھی لیکن خواتین اس خوف سے نکلیں اور وہ ضرور کمپلین کریں. اچھا کشمالا صاحب, ساتھ میں یہ بھی بتائے گا, ہم آپ کی موجودگی کا فائدہ اٹھائیں, یہ بھی سوال میں کرنا چاہتا ہوں. جس طریقے سے ہم اپنی سوسائٹی میں یہ بھی دیکھتے ہیں کہ مختلف لوگ قوانین کا غلط استعمال کرتے ہیں, جھوٹے الزامات لگائے جاتے ہیں اور اپنے فائدے کے لیے لوگوں کو استعمال کیا جا رہا ہوتا ہے. اگر آپ کے ادارے کی بات کی جائے تو آپ کے ادارے میں کیسے یہ بات پتہ چلائی جاتی ہے کہ یہ فلاں شخص جھوٹ بول رہا ہے, یا کس طریقے سے تحقیق کی جاتی ہے؟ اس حوالے سے بتائیے گا کہ یہ کون سا کیس درست ہے, کون سا غلط ہے, کون سا فیک ہے, کون سی سازش ہے؟ دیکھیے جی, یہ بڑا انٹرسٹنگ سوال آپ نے کیا ہے, اور جب میں نئی محتسب بنی تھی تو تب بھی لوگ ایسی بات کرتے تھے کہ وہ بڑے دھیان سے دیکھا کریں, لوگ جھوٹے الزام بھی لگا دیتے ہیں. لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ میں نے آج تک کسی خاتون کو 99.9% میں کہوں گی کہ کسی پہ جھوٹا الزام لگاتے ہوئے نہیں دیکھا. یہ ایک امپریشن ہے جو کریٹ کیا گیا ہے اور جس میں غلط بیانی ہے. وہ جو 1% کی میں بات کر رہی ہوں وہ ہوتی ہے جس میں کہیں پہ کوئی کنسینشول ریلیشن شپ ہو, یا تو اس میں کوئی اگلی سین ہو جائے تو اس کو وہ ٹوسٹ کر سکتی ہیں, لیکن یا دوسری صورت یہ ہوتی ہے کہ جہاں پہ کانٹریکچول جاب ہے اور اس کا کانٹریکٹ ختم ہو رہا ہے اور یا ہو گیا ہے, تو وہ پھر آ کے بتاتی ہیں کہ ان کو وکٹمائز کیا گیا ہے اور اس لیے کانٹریکٹ رینیو نہیں کیا گیا. لیکن کوئی نہ کوئی اس میں بیس ہوتی ہے, کوئی بات ہوتی ہے جس سے وہ دیر سے بولتی ہیں. اس وقت وہ شاید شرم کر رہی ہوتی ہیں یا وہ دیکھ رہی ہوتی ہیں کہ شاید حالات ٹھیک ہو جائیں, اگر میں بولی تو مجھے جاب سے نکال دیا جائے گا. یوزلی خواتین اس خدشے میں اور ڈر میں رہتی ہیں, اگر پہلے بول پڑی تو شاید آئی ہیو ٹو لوز دا جاب. یہ چیز اگر جب ان کو یقین دہانی ہو کہ فوسپا فالو اپ بھی کرتا ہے, ہمارے فیصلے کے بعد اگر کوئی وکٹمائز کرتا ہے تو ہم اس کو چیک رکھتے ہیں پیچھے, یا ہمیں وہ آ کے بتائیں کہ جی آپ کے فیصلے کے باوجود
ہمیں ٹرانسفر کر ہے یا وکٹمائز کر رہے ہیں, تو وی کیپ اے اسٹرکٹ چیک فار دوز ویمن. یہ بھی ویری نائس, ویری نائس. یہ تو بہت ہی زبردست آپ نے, بہت اچھا سوال اور بہت ہی اچھا اور ایکسپلین کیا آپ نے اس کو. اچھا چشمالہ, اس حوالے سے بھی بات کر لیتے ہیں کہ آپ کے نزدیک مطلب جائیداد سمیت ابھی بہت سارے ایجز ہیں جس پر خواتین اپنے حقوق کے حوالے سے ان کو علم ہی نہیں ہے, ان کو پتہ ہی نہیں ہے, ان کو اویئرنیس ہی نہیں ہے. آپ کے خیال میں اور کون کون سے ایجز ہیں اور کون کون سے شعبے ہیں جہاں خواتین کو اپنا پتہ ہی نہیں ہے کہ ان کے کیا کیا حقوق ہے؟ جی, اب نیا قانون آیا ہے پراپرٹی کا, اور خواتین کو جو وراثت ہے اس میں ہم حق دلا رہے ہیں, یا ان کی پراپرٹی جائیداد کسی بھی قسم کی ہو جس میں کوئی قبضہ مافیا نے پکڑ لیا ہے, یا جو آپ کے بھائی ہیں وہ آپ کے جائیداد میں آپ کو حصہ نہیں دے رہے, یا سسرال والے اگر حصہ نہیں دے رہے آپ کے شوہر کے انتقال کے بعد, تو ہم 2 مہینے میں ان تمام ہیرسمنٹ بھی اور پراپرٹی میں بھی جو ایشوز ہیں ان میں ہم 2 مہینے میں فیصلہ کرتے ہیں. جی, لیکن یہ قانون ساتھ ہی ساتھ بتاتی چلوں کہ پراپرٹی والا جو ہے وہ فیڈرل کیپٹل پنجاب اور کے پی میں لاگو ہوا ہے. ہم بلوچستان اور سندھ کی حکومتوں سے استدعا کرتے ہیں کہ وہ بھی اپنی بیٹیوں کو جائیداد میں حق دے کے امپاور کریں, ایمانسپیٹ کرے اور اس قانون کو پاس کریں. ڈسکریمنیشن نہیں ہونی چاہیے. اٹس اباؤٹ ٹائم اینڈ ویری انلائٹنڈ سی ایم سٹنگ ان بوتھ دا اسمبلیز. تو آئی ووڈ سے کہ ان کو چاہیے کہ یہ قانون پاس کریں. اکثر خواتین گھبراتی ہیں کہ ہمیں وکیل کرنا پڑے گا, وکیل بہت سارے پیسے لے گا. تو یہ ادارہ, ہمارے ادارے میں آپ بغیر وکیل کے اپنا کیس خود پلیڈ کر سکتے ہیں. آپ کو کسی وکیل کی ضرورت نہیں ہے, آپ کو کہیں فیسیں دینے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کے جو ہمارے پاس ایسے کیسز مایا آئے ہیں جو سال ہا سال سے لٹک رہے تھے سول کورٹ, سیشن کورٹ, ہائی کورٹس میں, اور ہم نے 2 سے 4 مہینے میں ان کے لے کر کے ان خواتین کو ان کا پراپرٹی میں حق دلایا. اور جب وہ آئیں آنسوؤں کے ساتھ آئیں, اور جب وہ بالکل بہت اچھے اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں. کشمالہ طارق صاحبہ, بہت شکریہ آپ نے ہمیں شو میں جوائن کیا, اور جس طریقے سے آپ بتا رہی ہیں یہ بڑا اچھا ایک طریقہ ہے کہ جس طریقے سے آپ رپورٹ بھی کر سکتے ہیں, اور آپ کو 2 مہینے میں تحقیق کرنے کے بعد اس پہ جو ہے ایکشن بھی لیا جا رہا ہے. ضرور دیکھیے گا اس کی ویڈیو کو تفصیل سے اگر آپ نے مس کر دیا, لیکن بہت کچھ مس نہ کیجیے گا. صفحے قائد رہی گا ہمارے ساتھ, شازیب اور مایا کر رہے ہیں آپ کا انتظار. ویل بی رائٹ بیک. جی, آپ دیکھ رہے ہیں صبح سویرے پاکستان, اور اب ہم آپ کی ملاقات کروانے جا رہے ہیں 3 بہت ہی باہمت اور جو اپنے والد کے لیے فخر ہیں ان بہنوں سے. یعنی کہ ہم جو آپ کو بتا رہے ہیں وہ یہ ہے کہ 3 بہنیں جو کہ ڈاکٹر ہیں, پائلٹ ہیں, وکیل بھی ہیں, اور ساتھ میں پڑھائی کے ساتھ ساتھ اپنے والد کا ہاتھ بھی بٹاتی ہیں. اور ساتھ میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ جیسے کہ جو ان کے والد صاحب ہیں وہ ایک ڈھابا چلا رہے ہیں, وہ اس میں بھی ان کا ہاتھ بٹاتی ہیں. کوئی بھائی نہ ہونے کے باعث انہوں نے والد کا ساتھ دیا اور بیٹا بننے کا فیصلہ کیا اور فاسٹ فوڈ کا بزنس شروع کیا. ہمیں جوائن بھی کیا ہے, ہمارے ساتھ شامل بھی ہیں, اور ہم ان کو سلام بھی پیش کرتے ہیں, اپریشیٹ بھی کرتے ہیں کہ کچھ بھی کرو, ہر طرح کے شعبے میں آگے بڑھو اور اپنے والدین کا ہاتھ بٹاؤ. تو ہمارے ساتھ ہمیں جوائن کیا ہے سارا شوکت اور خضرا شوکت نے. جب ٹو شو سارا اور خضرا, سب سے پہلے تو ہم آپ کو سلام پیش کرتے ہیں جس طریقے سے آپ اپنے والد کا ہاتھ بٹا رہی ہیں. لیکن بتائیں, یہ اس وقت آپ لوگ پڑھ بھی رہے ہیں, ساتھ ساتھ تعلیم بھی حاصل کر رہے ہیں؟ ہاں جی, میں تو پریکٹس کر رہی ہوں, اور جو میری چھوٹی بہن ہے یہ پڑھ رہی ہے. That's very nice. تو ریسٹورینٹ سنبھالنے کا فیصلہ کب کیا, اور تینوں کی ذمہ داریاں کیا کیا ہیں؟ ریسٹورینٹ کا ہم نے کچھ 1 ایئر پہلے ہم نے کیا تھا پلان کہ کچھ ایسا سسٹم ہونا چاہیے, کیونکہ میرے بابا ابراڈ وہاں ہوتے تھے نا, دبئی ہوتے تھے وہ, تو ان کے بغیر ہمارا یہاں پہ آپ کو پتا ہے obviously ہم 3 بہنیں ہیں, تو کوئی ہونا چاہیے گھر میں ہمارے پاس. تو میں بابا سے کہا, بابا پاکستان آئے, آپ اس بات سے مت ڈریں کہ آپ کا کوئی بیٹا نہیں ہے تو یہاں پہ کوئی آپ کو سپورٹ نہیں کر سکتا, ہم جو ہیں تینوں. صحیح بات, ٹینشن کی کیا بات ہے. تو پھر بہت انسسٹ کرنے کے بعد, بہت فورس کرنے کے بعد, وہ 1 سال بعد اس بات کو سوچ کے تو اب وہ پاکستان آئے ہیں. ابھی ہمیں 2 months ہوئے ہیں اسٹارٹ ہوئے, اور اللہ کا شکر ہے کہ رسپانس ہمارا بہت اچھا ہے الحمدللہ.
یعنی کہ آپ کے والد کے پاکستان آنے کے بعد آپ بہنیں، آپ ان کی بیٹیاں، ان کا سپورٹ، ان کی سپورٹ بھی ہیں، ان کا سہارا بھی بنی ہیں. تو جس طریقے سے یہ جو آئیڈیا تھا، کیا یہ ان کا پاکستان آنے کے بعد آپ لوگوں نے سوچا کہ بھئی ایک ڈھابا بھی کھولنا چاہیے جس میں ہم والد صاحب کا ہاتھ بھی بٹائیں اور اس طریقے سے ایک بزنس بھی چلے؟ نہیں, it was already planned. ہم نے تینوں نے یہ آلریڈی سوچا ہوا تھا کہ ہمیں یہ فاسٹ فوڈ کا ایسی بزنس اگر ہم سٹارٹ کریں, کیونکہ دیکھیں آپ یہ نہیں کہہ سکتے ہو کہ اگر ایک جو فیمس ہے بات کہ یار کیا کرنا پڑ کے کرنی تو ہانڈی روٹی ہے, یہ بہت کامن ہے پاکستان میں بات. تو مجھے بس سے بڑی چڑ ہوتی ہے کیونکہ کوکنگ از اے بیسک اسکل, آپ کو آنا چاہیے, یہ ہر ایک کو آنا چاہیے. اور اپنے بابا کے ساتھ دیکھیں, مطلب بابا اس میں کوئی پریشانی کی بات نہیں, اگر میں نے ڈگری لی ہے یا حضرت زفار لے رہی ہیں یا وہ یہ سب کچھ کر رہی ہیں, اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم یہ نہیں کر سکتے. بالکل صحیح بات ہے, کیوں نہیں کر سکتے. اور آپ لوگوں کی محنت سے بابا اور بابا کا ذکر کر رہی ہیں, تو آپ لوگوں کی محنت کو دیکھ کر, آپ لوگوں کی ترقی کو دیکھ کر, آپ لوگوں کے اپنے شعبے میں آپ لوگوں کا اپنا ایک مقام دیکھ کر, اور پھر یہ کام بھی جو آپ اپنے والد صاحب کا ہاتھ بھی بٹا رہی ہیں, جب ان کے چہرے کو دیکھتی ہیں, ان کے چہرے پہ جو مسکراہٹ آتی ہے وہ کیسی ہوتی ہے, اور وہ دیکھ کر آپ لوگوں کی کیا جذبات ہوتے ہیں؟ وہ پرائزلیس ہے الحمدللہ. وہ جیسے ہمیں دیکھتے ہیں نا, تو وہ وہ اور ہمت دیتا ہے انسان کو کہ یار وی آر ڈوئنگ دی رائٹ تھنگ, اللہ کا شکر ہے الحمدللہ. اور یہ ان کی اپ برنگنگ ہے, یہ ان کی ہی پرورش ہے, میری مام کی, اسپیشلی میری ماں کی, کہ انہوں نے ہمیں ایسا بڑا کیا. بالکل ایسا ہی. اپنے ریسٹورینٹ کے بارے میں بتائیں, کہاں پر ہے, کیا کیا چیزیں اویلیبل ہیں, اور اس میں سب سے زیادہ فیوریٹ چیز کیا ہے آپ کی, اور لوگ زیادہ ڈیمانڈ کس چیز کی کرتے ہیں؟ ہمارا ریسٹورینٹ جو ہے وہ لوکیٹڈ ہے زرار شہید روڈ پہ, صدر کینٹ, لاہور. ٹھیک ہے. اور جو ہمارا جو فیمس ہے نا اس ٹائم, وہ کیسریلا ہے. اٹس اے میکسیکن ڈش. کیسریلا لوگوں کو بہت پسند ہے. کیا بات ہے بھائی, یہ تو ان کے کیفے جانا پڑے گا اور ہمیں ان کی جو ڈشز ہیں وہ ٹرائی کرنی پڑیں گی, کون کون سے مینیو میں ہیں. لیکن ساتھ بتائیں کہ جب آپ تینوں کو آپ کے والد دیکھتے ہیں محنت کرتے ہوئے, ایک پائلٹ بنی, وکیل بنی, جس طریقے سے جب آپ لوگوں کو وہ دیکھتے ہیں تو ان کے چہرے پر ایک اطمینان بھی ہوتا ہوگا, ایک مسکراہٹ ہوتی ہوگی. کیا کہتے ہیں جب آپ تینوں کو وہ کامیاب دیکھتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں میری زندگی تم تینوں ہی ہو. کہتے ہیں مجھے ضرورت نہیں ہے بیٹے کی, کہتے ہیں نا میرے کبھی دل میں آیا تم لوگ کو دیکھ کے مجھے ضرورت ہی نہیں محسوس ہوتی کہ میرا کوئی بیٹا ہوتا. حالانکہ ان کو سوسائٹی نے اس چیز پہ بہت کرٹیسائز کیا میرے پیرنٹس دونوں کو سراؤنڈنگ میں. ہمارے ہاں بڑی بہنوں بڑی بہت بڑا المیہ ہے کہ ہمارے ہاں وہ ایک بیٹوں کی خواہش کہ بیٹا ہو, بیٹے سے آگے نسل جائے گی, اور وہ ایک پریشر, ایک سوشل پریشر, ایک ایموشنل پریشر, ایک سائیکولوجیکل پریشر جو عورت کو دیا جاتا ہے, اس کے شوہر کو دیا جاتا ہے. لیکن سب سے زیادہ ایک عورت پستی ہے. ظاہر آپ کی ماں کا بھی بہت اہم کردار ہوگا, لیکن آپ کے والد صاحب اس طرح وہ کھڑے ہوئے آپ کے لیے ہمیشہ, کہ بیٹیاں بیٹوں سے جو ہے وہ کم نہیں ہوتی. لیکن آپ کو کبھی اس بات کا آپ کو فیل ہوا کہ اگر ہم بیٹے ہوتے تو شاید ہمیں ڈیفرنٹ ٹریٹمنٹ ملتا؟ بالکل مجھے ہوتا, مجھے ہوتی ہے یہ چیز فیل, اور میری بہنوں کو بھی ہوتی ہے. مجھے سوسائٹی میں یہ چیز بہت فیل ہوتی ہے, اپنے پروفیشن میں بہت فیل ہوتی ہے کہ اٹس اے میل ڈومیننٹ سوسائٹی. اگر آپ دیکھیں اٹس اے میل ڈومیننٹ سوسائٹی. اور شاید اللہ تعالیٰ نے بھی مرد کو حاکمیت دی ہے, تو اس کو آپ ڈینائی نہیں کر سکتے فیکٹ کو, مگر پھر بھی پریفرنس زیادہ میل جنڈر کی ہوتی ہے. اور ویسے اب جب سے میں نے بزنس میں اسٹیپ ان کیا نا, اپنے بابا کے ساتھ اسٹیپ اپ کیا, تو میں نے یہ چیز دیکھی ہے کہ اپریسیشن تو یہاں پہ بیٹھنے کے لیے بھی بہت ہے, بہت اچھے لوگ ہیں, اللہ کا شکر ہے جو سپورٹ کرتے ہیں. لیکن یہاں پر یہ بتائیں ہمیں سارا اور خضرا کہ جس طریقے سے ڈاکٹر ہوں, پائلٹ ہوں, وکیل ہوں, یہ وہ پروفیشنز ہیں جس میں آپ کو سر کھجانے کا وقت نہیں ملتا, تو کس طریقے سے مینیج کرتی ہے سارا ٹائم, کہ والد کو بھی ٹائم دینا ہے, جو ڈھابا ہے اس کو بھی ٹائم دینا ہے, اپنا کام بھی کرنا ہے, اور والد صاحب کے ساتھ بھی وقت گزارنا ہے, تو سب چیزیں مینیج کیسے ہوتی ہیں؟ میں کوشش کرتی ہوں کہ میں نا, کیونکہ یہاں پہ آپ کو پتا ہے کورس کی ٹائمنگ جو ہے وہ 3:30 تک ہوتی ہے یا 4 PM لاسٹ ہے وہ. اس کے بعد میں 8 بجے رات کو نا بابا کے پاس آ جاتی ہوں, اور یہ بھی جب اپنا جو بھی ان کا ورک ملا ہو یا اسائنمنٹس ملی ہوں وہ کمپلیٹ کرنے کے بعد ہم لوگ 8 PM وہاں پہ ہوتے ہیں بابا کے پاس, آن ورڈس 1 AM میں وہیں پر ہی ہوتی ہوں. اور یہ بھی
अच्छा, टाइमिंग्स बताइएगा, कितने बजे आप लोगों का जो है वो जो आप लोगों की फास्ट फूड की है चेन, वो आप लोग कब कितने बजे ओपन करते हैं, कितने बजे क्लोज करते हैं, या कोई स्पेशल इवेंट्स होते हैं, प्लीज के बारे में बताइए ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा आप तक पहुंच सकें। 4 PM to 1 AM होती है टाइमिंग हमारी। जो हमारा वहाँ का कैंटेरिया का जो सिस्टम है वो हम लोगों ने 4 PM to 1 AM रखा हुआ। ठीक है, अभी इवेंट्स तो ऐसे हमने कोई अभी स्टार्ट नहीं किए क्योंकि ऑब्वियसली अभी न्यू है, और तो उसके लिए अभी हम प्लानिंग कर रहे हैं, इंशाल्लाह फर्दर करेंगे इंशाल्लाह। आइडियाज बहुत है क्योंकि आप लोगों की अभी पढ़ाई भी चल रही है, साथ साथ पायलट की भी, डॉक्टर की भी, तो मुझे बताइएगा कि ये पढ़ाई मुकम्मल हो जाएगी और बाकायदा तौर पर आप लोग अपने प्रोफेशन का आगाज कर देंगे, तो फिर उसके बाद क्या इस ढाबे को खत्म कर दिया जाएगा या इसको आप कायम रखेंगी? हरगिज़ नहीं, मैं तो नहीं छोड़ूंगी। मैंने तो नहीं करना। यानी कि ये कंटिन्यू रहेगा? बिल्कुल इंशाल्लाह। ठीक है, ठीक है। आप चाहती हैं कि आप अपने वालिद साहब के साथ ये रेस्टोरेंट चलाती रहें? इंशाल्लाह, मेरी तो पूरी कोशिश है, मैं करूंगी इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। हम दोनों की तरफ से ऑल द वेरी बेस्ट और कैसेडियाज हम डेफिनेटली ट्राई। सो सूर्य पाकिस्तान में शाहजेब अहमद और माया खान को दीजिए मुझे तक के इजाजत, रखिएगा अपना ख्याल। अल्लाह हाफिज।